अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। हमारी आज की नॉवेल बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत रोमांटिक नॉवेल है और हमारी नॉवेल कज़िन मैरिज बेस्ड नॉवेल है, सेकंड मैरिज बेस्ड नॉवेल है, जॉइंट फैमिली बेस्ड नॉवेल है और दोनों हीरो हीरोइन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हीरोइन की किसी और से शादी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो दोनों कैसे मिलते हैं, बहुत ही प्यारा है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और जो हीरो है वो हीरोइन से अनकंडीशनल मोहब्बत करता है। शॉर्ट सी और स्वीट सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी लव स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मैं सोच रही हूँ इसके बाद में रिक्वेस्टेड नॉवेल्स जो पेंडिंग है वो रीड करूँ। लॉन्ग जो है तो मैं इसको पार्ट्स में ही रीड करूँगी इंशाल्लाह और अपलोड करूँगी, लेकिन गैप ज़्यादा हो गया था इसीलिए कंप्लीट शॉर्ट नॉवेल चाहिए थी मुझे। और ये नॉवेल यूट्यूब पर है लेकिन उसके बावजूद मैंने अपलोड की हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये दोनों नॉवेल, इससे पहले की नॉवेल भी और ये भी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों ने पहले से सुन भी लिया है तब भी एक बार फिर से सुन लीजिए, ज़रूर पसंद आएगी आप लोगों को। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली में जो भी लोग नॉवेल्स सुनना पसंद करते हैं उन लोगों को हमारे चैनल के लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। बढ़ते हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी नॉवेल की जानिब। रोज़ की तरह आज भी उसकी आंख अलार्म की पहली घंटी पर ही खुल गई। उसने उसी वक्त चारपाई छोड़ दी। बाथरूम में जाने से पहले दादा अब्बा के पलंग के करीब खड़े होकर उनकी चलती सांसों का यकीन किया और जब उनके हल्के हल्के खर्राटे सुनकर दिल को तसल्ली हो गई तो वो उनके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोले और दोबारा से बंद करने के बाद बाहर आ गई। सीढ़ियों की तरफ जा रही थी मगर रुक गई। छोटी छोटी गूं गूं की आवाज़ ने सारी तवज्जो छीन ली। लबों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट दौड़ गई। स्टोर रूम के साथ वाला कमरा समरा का था और आज कल वो अपने छोटे से गोल गप्पे के साथ रहने आई हुई थी। दरवाज़ा अनलॉक ही था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि घर पूरी तरह से बंद था। मेन और सीढ़ियों वाला दरवाज़ा अगर लॉक होते तो बाकी कोई फिक्र नहीं थी। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। समरा की रज़ाई तकरीबन बेड से नीचे पड़ी थी। खुद वो आंखों पर ब्लाइंड फोल्डर लगाए खर्राटे भर रही थी। फिर उसकी नज़र उस वजूद पर पड़ी जिसकी कशिश में अंदर आई थी। 6 माह का अब्दुल्ला माँ की सारी मेहनतों से दी गई पैकिंग उखे उखाड़ कर नंगा पड़ा अपने पैरों के अंगूठे मुंह में डालने की भरपूर कोशिश में था। मुस्कुराते हुए आगे आई, रज़ाई उठाकर समरा पर डाली और बेबी कॉट में लेटे अब्दुल्ला की तरफ आई। उसको भी अच्छी तरह कंबल उड़ाकर गोद में उठा लिया। आपकी सुबह तो मेरे साथ ही होती है अब्दुल्ला शहजादे। सरगोशी में अब्दुल्ला से बातें करती उसकी दूध वाली खाली बोतलें उठाकर नाइट बल्ब को भी बंद करती बाहर आ गई। किचन की लाइट पहले से जल्दी देखकर थोड़ी हैरत भी हुई मगर अंदर काम करते रशीदा को देखकर और भी हैरत हुई। रशीद, तुम इतने मुंह अंधेरे किचन में? रशीद उसकी आवाज़ पर चौंक कर पलटा। आप उठ गई छोटी बीबी, चाय या लस्सी कुछ बना दूं? उसके लिए रशीद के लहजे में हमेशा इज्जत ही होती। अरे नहीं, मैं तो बस अब्दुल्ला के लिए दूध लेने आई हूँ। मगर तुमने नहीं बताया कि वासिफ की आज फिर कोई ट्रिप है? उसकी बात पर रशीद हंस दिया। नहीं छोटी बीबी, वासिफ भाई की ट्रिप हो तो तैयारी यूँ खुफिया कब होती है? वो तो 4 दिन पहले से ही मेन्यू बताने लग जाते। ये तो छोटे साहब आए हैं, उनके लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ। ला ये खाली बोतलें मुझे दे दे, मैं धोकर फिर से तैयार कर देता हूँ। सभी को इल्म था कि रशीद किसको छोटे साहब कहकर मुखातिब करता है और उसके मुंह से छोटे साहब सुनते ही अमसाल के चेहरे का रंग बदल गया। जो रशीद की नज़रों से ये मंजर छुपा नहीं था, इसलिए अब वो उसे बातों में लगाकर ध्यान बटाना चाह रहा था। उसने आगे बढ़कर फ्रिज से ताज़ा दूध का बना पड़ा फीडर निकालकर माइक्रोवेव में रखा। फिर सपाट से लहजे में रशीद को हिदायत दी। रशीद, खाली कॉफ़ी मत देना, पहले लस्सी पिलवा कर फिर कॉफ़ी देना। रशीद ने ताबदारी से सरसबात में हिला दिया। मैं दे दूंगा बाजी, मुझे नहीं लगता कि वो ना करेंगे। छोटे साहब में ज़िद और गुस्सा तो है ही नहीं। जी बस संजीदा बहुत है, बात कम करते मगर दिल के बड़े दुर्वेश है। रशीद बोल रहा था और अमसाल के अंदर बाहर धुआं भर रहा था। और जल्दी से कुछ भी कहे बगैर किचन से निकल आई। उसी वक्त वो मेन डोर से अंदर आया। यकीनन मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहा था। काले खुद्दर के सूट पे उसने ब्राउन गरम शॉल ओढ़ी हुई थी। वो भी अमसाल के वजूद को उसी तरह इग्नोर करता दादा के कमरे की जानिब बढ़ गया जैसे अमसाल उसको नज़रअंदाज करती स्पेयर रूम में चली गई थी। क्योंकि वो
اوپر اپنے بیڈ روم میں اب وہ جانا نہیں چاہتی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ جب تک امی ابا عمرہ سے واپس نہیں آ جاتے یہ وقت خیر سے گزر جائے۔ امسال کی بچی بیمار پڑنے کا پروگرام تو نہیں؟ تمہارا یہ املی کا 15واں پیکٹ ہے اور اب جو رات کو میری جان کھائی نا کہ امی گلا بند ہو گیا ہے تو رکھ جوتے لگاؤں گی۔ امی کی ڈانٹ پر اس نے اپنے باب کٹ بالوں کو مخصوص اسٹائل میں جھٹکا دے کر لاپرواہی سے کندھے اٹھائے۔ امی اپنی ڈانٹ سنبھال کر رکھے کسی اور وقت کے لیے، آج تو آپ کا کہا سچ ثابت ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ جو املی آپ کے سامنے میں نے کھائی ہے یہ کھٹی نہیں میٹھی املی ہے۔ اگر یقین نہیں تو چکر دیکھ لے۔ اس نے فٹ سے املی امی کے منہ کے آگے کی۔ ارے ادھر سڑو اس سوغات کو، تمہیں ہی مبارک ہو۔ امی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا تو واپس صوفے کی نرمیوں میں خود کو دفن کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی، امی ایک بات تو بتائیں۔ امی نے الماس کی قمیص کی ترپائی کرتے ہوئے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ پوچھو، ہوگا پھر کوئی الٹا سیدھا خیال؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے کہاں میری پیاری راج دلاری ماں، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ پیدائشی سڑو ہے یا شادی کے بعد ہوئی؟ امی نے اپنا کام ترک کر کے اس بار اس کی ملامتی نظروں سے دیکھا۔ بس انہی فضول باتوں اور سوالوں کے لیے تم میرے گھر پیدا ہوئی ہو۔ ان کی بات اندر آتا ابسام جاری رکھتے ہوئے شروع ہو گیا، خالہ اس کو اور بھی بہت سے کام کرنے تھے جس کے لیے دنیا میں آئی ہے، مثلاً رسالے پڑھنا، موویز دیکھنا، لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگا کر ان کو ابا سے جھڑکیاں پڑھوانا۔ ویسے بندری تمہیں شرم تو نہ آئی ہوگی ابا کو بتاتے کہ خالو جی ابسام دوستوں کے ساتھ سنیما گیا ہے۔ اینڈ پہ اس نے امسال کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا اور وہ اس کو نظر انداز کرتی بھاگ کے جا کر خالہ کے گلے لگی تھی، میں نے آپ کو اتنا مس کیا تھا، مجھے کوئی نہیں پتا، اگلی دفعہ جب آپ اپنی نند کے گاؤں جائیں گی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ خالہ نے محبت سے اس کو ساتھ لگا کر 2-3 بوسے دے ڈالے۔ دوسری طرف ابسام نے اپنی خالہ کو اشارہ کیا، خالہ امی دیکھ رہی ہے لوگ ہمیں جلانے کے لیے کیسے پیار کا کھلا اظہار کر رہے، ورنہ دیکھ لیجیے گا جس دن کلمے پڑے گے نا، کہاں کی خالہ، کہاں کی بھانجی، ظالم ساس اور سازشی بہو ہی نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ بس اب آپ اور میرا پیار ہی سچا ثابت ہونا ہے۔ وہ بھی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پہ ان کے برابر بیٹھ کے، فکر نہ کرو یہ میری ساس ہے، تمہاری نہیں، ظلم بھی کرے گی تو پیار سے، اور جہاں تک رہی سازشی بہو کی بات تو مسٹر ابسام سکندر سازشیں تو ہونی ہی ہونی ہے، مگر اپنی شہزادی خالہ کے نکھٹو بیٹے کے خلاف کیوں خالہ؟ اس نے رائے خالہ سے مانگے، جواب امی کی طرف سے خاصا گرم آیا، کیا کروں میں تمہاری اس گز بھر لمبی زبان کا جسے چسکے لینے اور پٹر پٹر بے لگام دوڑنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں۔ اس نے سنجیدہ ہونا کب سیکھا تھا؟ فٹ بولی، دو تو آپ نے گنوا دیے ہیں، ویسے خالہ میں آپ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ میری امی ہوتی اور ابسام میرے ماں باپ کی اولاد ہوتا۔ پہلے خود ہی آئیڈیا دیا پھر خود ہی بولی، استغفار، یہ میں کیا چاہ رہی ہوں؟ اگر یہ امی کی اولاد ہوتا تو اس کا مطلب امی میری ساس ہوتی۔ اللہ تیرا شکریہ جو تو نے مجھے امی جیسی ہٹلر ساس نہیں دی۔ بیٹی کی بات سن کر ساجدہ کو ہنسی بھی آئی، غصہ بھی، جو ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی، حالانکہ ان کا دل اس کے لمبے بے پرواہ کہے سے ہمیشہ ڈرتا تھا۔ وہ دل کی سادی تھی، ایک تو خالہ سے بچپن کا پیار تھا اور امارہ کی بھی تو اس میں جان تھی۔ ابسام 1.5 سال کا تھا جب وہ دنیا میں آئے تھے، اس سے بڑی ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا، مگر لاڈلی وہی تھی۔ اس کی وجہ ہر وقت پٹر پٹر چلتی زبان ہی تھی، اگر کوئی کہانی پڑھ لی تو تب تک سکون نہ آیا جب تک ابو کو لفظ بہ لفظ سنا نہ لی۔ اس کی ہر بات میں بے ساختہ پن ہوتا، پتہ نہیں یہ بات کس نے پہلے کی تھی، کوئی کہتا ابسام کی دادی نے، کوئی کہتا امسال کی دادی نے، پر یہ بات اب سارے خاندان برادری میں مشہور تھی کہ امسال امارہ کی بہو بنے گی۔ ابسام کے والد سکندر واپڈا میں ملازم تھے، پچھلے 15 سال سے ہی اسی شہر میں تعینات تھے۔ امسال لوگوں کی پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا، وہ ہر روز شام کو ان کے گھر پائی جاتی، کبھی کرکٹ کھیلتی کبھی بیڈمنٹن۔ اگر خالہ کے ساتھ انکنڈیشنل پیار تھا تو خالو کے ساتھ انکنڈیشنل یاری تھی۔ عام طور پر وہ صرف پورے یا آدھے دن کے لیے آتا تھا، لنچ یا بڑے اسرار پر ڈنر کے لیے رکتا، ڈنر کے فوراً بعد نکل جاتا۔ اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی، گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جو زندگی اس نے اپنے لیے چنی ہوئی تھی وہ فرار تھا، اور اب اسے فرار میں ہی مزہ آ رہا تھا۔ ابھی بھی کل سے گھر پر تھا، اور کل سے وہ ایک دفعہ بھی اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے خود سے اسے بلوایا تھا، مگر وہ سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا کہ رشید کے ذریعے اس کے سب کام کروائے جا رہے تھے۔ جس طرح وہ سب کچھ خاموشی سے کر رہی تھی، اسی طرح وہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی تیار ہو کر نیچے آیا،
सभी सेटिंग रूम में ही मौजूद थे। उसे देखते अब्दुल्ला के साथ खेलते वासिफ की जुबान पे खुजली हुई। अरे आइए आइए जनाब, बड़ी बात है, हुजूर आज कल घर पे नजर आ रहे, कहीं नौकरी खत्म तो नहीं हो गई है? वो वासिफ की गोद से अब्दुल्ला को उठाता वहीं उसके बराबर बैठ गया। नहीं यार, नौकरी से दिल उकता गया है, इसलिए 4 दिन छुट्टी ली है। वासिफ को जवाब देने के बाद वो इधर उधर देखते हुए अब्दुल्ला की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए सीटी बजाने लगा, जबकि वासिफ अभी तक मुंह खोले अपने बड़े भाई की शक्ल देख रहा था। समरा नीचे कारपेट पर बैठी अब्दुल्ला के धुले हुए कपड़े तय कर करके टोकरी में रख रही थी और इमसाल दादाजी के तख्त पर उनके बराबर बैठी को किताब पढ़कर सुना रही थी। समरा ने वासिफ का मुंह बंद करते हुए मशवरा दिया, मुंह बंद कर लो नहीं तो मक्खी चली जाएगी। वासिफ की एक्टिंग रोज पे थी। अरे अब्दुल्ला की माँ, जाओ भागकर दादाजी के कमरे से आला लेकर आओ, अपने भाई का ब्लड प्रेशर तो चेक करें। जनाब कह रहे हैं कि उनका अपनी महबूबा से दिल उकता गया है। वो वासिफ की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। महबूबा के नाम पे इमसाल के हाथ में पकड़ी किताब ना जाने कैसे गिर गई। सभी का ध्यान उसकी तरफ गया सिवाय उसके शोहर के। वासिफ ने तो दिल खोल कर कहका मारा। उसने अब्दुल्ला को उसकी माँ की गोद में डाला और वासिफ से मुखातिब हुआ, अपने हाथी से दांत अंदर करो और मेरे साथ चलो, ज़रा एक दोस्त के अब्बू का 40वां अफसोस कराएं। मैं क्या उस घर का बड़ा बूढ़ा हूँ? वासिफ के पास फट जवाब हाजिर था, ना जाओ, मैं दादा जान को ले जाता हूँ। वो आवाज़ थोड़ी ऊंची करके दादाजी से पूछने लगा, दादा अब्बू चले एक फौदगी का अफसोस कराएं। आधे मुमताज़ मुफ्ती की किताब में गुम दादाजी ने भी नफ़ी में सर हिला दिया। ओ यार, तुम जानते तो हो मुझे बुढ़े से तो 10 मिनट तक लगातार बैठा नहीं जाता है। मैं इधर कोई नई मुसीबत बनाओगे? तुम अमसाल को ले जाओ। दादाजी के मशवरे पर जहाँ उसकी नज़र बेख्तियार उस झुके हुए सर की तरफ गई, वही वासिफ ताली बजाकर दादाजी को दाद देता पटोसी मार कर एक ही जस्त में उनके बराबर जा बैठा। ये की ना बात, आज आपने साबित कर दिया कि शेर जवान आखिर शेर जवान ही होते। वासिफ के बैठते ही अमसाल तकरीबन चीख उठी। देख कर मोटू, दादा की ऐनक पर बैठ गए हो। बात तो कोई नहीं थी, मगर फिर भी कुछ लम्हों के लिए हर कोई अपनी जगह थम सा गया और इमसाल के शोहर की नजरें अपनी बीवी के चेहरे से हटने की इनकारी हो गई। समरा ने एक नज़र सर झुकाया, अपनी होंठ काटती इमसाल को देखा, फिर अपने भाई की गहरी संजीदगी में छुपी अजियत को तो आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें साफ करती लहजे में बशाशत पैदा करते हुए बोली, ठीक कह रहे भाभी, आप तैयार हो जाए, आप ही भाई के साथ जाएं। अमसाल ने सर उठाकर समरा की जानिब देखा तो उसके चेहरे पर फैली दहशत और सरासीम की देखकर उन चारों के दिल कट गए थे। वो फौरन किताब छोड़कर खड़ी हुई। मैं भला वहां जाकर क्या करूंगी? और वैसे भी घर पे इतने काम हैं, मेरा नहीं ख्याल मेरा जाना मुमकिन है। इससे पहले कि वहां से गायब होती वासिफ ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। काम वगैरह की फिक्र क्यों करती है? ये आपका मोटू है ना, सब देख लूंगा। आप जाओ और वापसी पे मेरे और अब्दुल्ला के लिए बरकर भी लाना। उसने मन्नत भरी नज़रों से वासिफ को देखते हुए हाथ छुड़वाना चाहा, मगर आज वासिफ कुछ सोच चुका था। उसने अमसाल के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं हम सब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ हुआ था उसमें ना आपका कसूर था ना मेरे भाई का। फिर आप दोनों एक दूसरे को किस बात की सज़ा दे रहे हैं? इमसाल के चेहरे पे पत्थरों सी सख्ती तो आई, पर रंग धुले लुट्ठे सा हो गया। उसने वासिफ के बंधे हुए हाथ खोल दिए, बोली तो आवाज़ कांप रही थी, आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना। वासे ज्यादती कल भी मेरे अब्बू से हुई थी और आज भी नतीजा कल भी मैंने भुगता था, आज भी मैं ही भुगत रही हूँ। मगर फ़र्क जानते हो क्या है? कल मुझे कोई शिकवा नहीं था, जो भी उनका फ़ैसला था उनको मेरे बाप की हैसियत से हक था और ये हक मैंने उनको बखुशी दिया था। आगे जो हुआ वो मेरा नसीब, मगर अब जो हुआ है ना, मुझे जीने नहीं देता। मेरा दम घुटता है ये सोच कर के मेरे बड़ों ने ज़बरदस्ती मुझे किसी के सर पर थोप दिया है। वो शायद उसकी मौजूदगी से गाफिल हो गई थी। पहले वो सारा सीन यूँ देखता और सुनता रहा जैसे ये उसके घर की नहीं किसी ड्रामे की स्टोरी चल रही हो, मगर अमसाल की आखिरी बात ने उसे अपनी जगह से उठकर उसके मुकाबले आने पर मजबूर कर दिया। किसकी बात कर रही हो? उसकी आवाज़ अपने करीब सुनते हुए बुत बन गई। तेज़ी से वहाँ से हट जाना चाहा, मगर उसने सामने आकर रास्ता रोक दिया। आज सरे बाजार मौजू छिड़ गया है तो बात करने में क्या हर्ज है? यूँ तो पिछले 6 माह से दोनों एक दूसरे के निकाह में थे, मगर आज पूरे 4 साल बाद वो उसके साथ बराह रास्त मुखातिब हुआ था। इमसाल को यूँ लगा जैसे सीने में से सारी हवा ख़त्म हो गई हो। वह आज 4 साल बाद फटती आंखों से उसे अपने करीब खड़ा देख रही थी। उसके सामने खड़े आदमी की शक्ल पे रकम था कि वो बड़ी लंबी मसाफत करके उस तक आया है। जिस चेहरे पे हमा वक्त शौकिया और मुस्कुराहटें बिखरी रहती थी, उसकी शख्सियत ही नहीं, हर वक्त बोलती रहने वाली आंखें भी खामोश थी। मेरा रास्ता छोड़ दो। बात दरमियान में ही रह गई क्योंकि उसकी टांगों ने बोझ उठाने से इनकार कर दिया। तारीकी में डूबते सहन में बस एक एहसास बचा था कि उसको थामने के लिए जिसके हाथ उसकी जानिब बढ़े थे वो उसका नहीं था। वो शानदार आन बान वाला शख्स जिसके सर पे सफ़ेद बाल ज़्यादा और काले कम थे, वो हर लिहाज से मुकम्मल था, उसकी दस्तरस में था, मगर उसका नहीं था।
وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی، مگر اس نے اس کو گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو اپنی کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا۔ تینوں بہن بھائیوں کے ہاتھ سے طوطے چھوٹ گئے۔ ڈاکٹر کے بعد امی ابو نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس گھر میں کوئی کبھی امثال سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور آج یوں ہی باتوں باتوں میں بات ہاتھ سے نکل گئی۔ اگلے 5-10 منٹ تک بھی اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سمرا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ دادا جی نے سمرا کو ڈانٹ دیا، سمی پتر تم تو چپ کرو، اور تم دونوں بھائی اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کب کی یوں ہی بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے واصف کو گاڑی نکالنے کا کہا اور خود اس کو اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ ہاسپٹل والوں نے جاتے ایڈمٹ کر لیا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ سبھی لوگ آج عید کے ڈنر پہ ساجدہ کی طرف انوائٹڈ تھے۔ تب الماس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور وہ اپنی ساس سسر اور بچے سمیت موجود تھی۔ امثال کے ددیال سے پھپھیا چاچو حتیٰ کہ دونوں طرف کی پوری فیملی جمع تھی۔ جب اعجاز صاحب نے سب کے سروں پر بم پھوڑا، مجھے آپ سب لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جب وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر بولے تو بچوں سمیت بڑوں کی توجہ بھی حاصل ہو گئی۔ اصل میں امثال کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا سول انجینئر ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے، وہ بول رہے تھے، اور باقی وہاں موجود ہر بندے کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب سے پہلے امارا کو بولنے کا ہوش آیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس دفعہ براہ راست امارا سے ہی بات کی۔ دیکھو امارا، تم خود سمجھدار ہو، تمہارے بیٹے کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اور کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی نوکری کرے گا یا نہیں؟ تم لوگوں کے پاس سوائے سکندر کی آمدنی کے اور تو کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ہر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کرے۔ ابسام اور امثال کا رشتہ آگے چل کر اتنا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو تو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے۔ یہاں ابسام امثال سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ سکندر اور ابسام تو دونوں سر جھکا کر اعجاز کی باتیں سن رہے تھے، مگر امانہ نے تھل تھل بہتے آنسو پلوں سے صاف کیے۔ اعجاز بھائی، جب شادی کا وقت آئے گا ابسام ایسا تھوڑی رہے گا، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، دیکھ لیجیے گا، بہت ترقی کرے گا۔ اعجاز نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ سکندر امانہ کو سمجھاؤ، پاگلوں جیسی باتیں نہ کریں۔ میں مہینے 2 مہینے میں امثال کی شادی فرید کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے کو اسٹیبلش ہونے کے لیے سالوں درکار ہے، اور میں کسی سراب کی امید میں اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتا۔ اور آپ سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دوبارہ کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرے، کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو امارا اور بچوں کو بھی چلنے کا اشارہ کر دیا۔ اعجاز بھائی، آپ کی ہر بات اپنی جگہ درست، مگر اچھا ہوتا اگر آپ بچوں کی خوشی کا خیال کر لیتے۔ سکندر کی بات پر اعجاز کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سکندر امثال میری بیٹی ہے، اور میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر اس بات میں ذرا سی بھی مجھے شک ہوتا نا کہ امثال کی مرضی باپ کے سوا ہوگی، تو یوں تم سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھل کر بات نہ کرتا۔ باپ کے یہ الفاظ امثال کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈی برف بن کر ایسے گرے کہ ہر جذبہ مر گیا۔ اندر باہر پرسکون خاموشی چھا گئی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو الماس نے صرف اس کا فون تھمایا، جس پر 15 کے قریب ابسام کی مس کالیں آئی ہوئی تھی۔ اس نے سارے لاگ کلیئر کر دیے، سارے میسیجز پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے ہی اپنا فون ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ساجدہ سر کھپا کھپا کر تنگ آ گئی تو خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے، اور رہ گئی امثال تو اس نے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ اس دن صبح الماس نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آج اس کا لہنگا خریدنا ہے، تو امی اس کو ساتھ چلنے کا بول رہی ہے، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ امثال نے کوئی سوال جواب نہ کیا، تیار ہو کر الماس اور امی کے ساتھ چل دی۔ الماس نہ جانے کن انجان اور قدرے سنسان راستوں سے گاڑی بھگا رہی تھی۔ مارکیٹ کا راستہ تو دوسری جانب تھا، اور جب اس نے گاڑی روڈ پر ہی ایک طرف کھڑی کر دی اور وہاں سکندر ماموں کی گاڑی پہلے سے کھڑی ہوئی دیکھ کر امثال کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے الماس کو دیکھا، جس نے جواب میں کندھے اچکا دیے۔ امی الماس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی۔ ابسام آ کر پچھلی سیٹ پر امثال کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ امثال کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتا رہا، جبکہ امثال نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ تو اب میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ نہ تم مجھ سے بات کرنا پسند کرو، نہ ہی میری شکل دیکھنا چاہتی ہو۔ ابسام کے لہجے میں غصہ تھا۔ تمہیں اس طرح سے یہاں مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو جواب میں پھٹ پڑا، فون میرا، تم اٹھاتی نہیں ہو، گھر تمہارے آنے کی مجھے اب اجازت نہیں، اور تو اور میں کیا کروں؟ امثال مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ابو اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جو بات انہوں نے کر دی وہی فائنل ہے۔ اس حقیقت کو مان لو، اور آئندہ مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملنے تم میرے گھر بھی آ سکتے ہو، مگر اور کسی تعلق کو حوالہ بنا کر مجھے یوں چوروں کی طرح نہ ملنا۔ ابسام نے زور زور سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ تم باپ بیٹی تو بڑے بااصول لوگ نکلے بھائی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو مجھ سے تمہارا جو تعلق ماضی میں جوڑا گیا تھا وہ بھی تمہارے باپ کی ماضی سے جڑا تھا۔
پھر وہاں تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں اب زبان سے پھر گیا؟ دونوں اس بات سے بے پرواہ بولتے جا رہے تھے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ساجدہ کتنی مشکل سے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھی۔ اس دفعہ اس نے ابسام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، ابسام سکندر، تمیز سے بات کرو۔ اور کون سا میں تمہاری نکاح میں رہی ہوں؟ منگنی تھی تمہارے ساتھ میری، اور جانتے ہو منگنی کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیا میں نے آج تک کبھی تم سے کسی قسم کا کوئی جذباتی پن کا اظہار کیا؟ جہاں تک رہی مذاق کی بات، تو کزن ہونے کی حیثیت سے وہ سب کے ساتھ میرا رویہ ہمیشہ یکساں رہا۔ ہاں، اگر کوئی ابھی بھی مجھے چننے کا حق دیتا تو میں اپنی خالہ کی بہو بننا پسند کرتی، مگر یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ اس موضوع کو مت چھیڑنا۔ اپنی بات بڑے تحمل اور مضبوط لہجے میں پوری کرنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا۔ ابسام تھوڑی دیر تک خاموشی سے اس کی کہی سب باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا رہا۔ بالآخر دھیمے لہجے میں کہا، عاشق تو میں تمہارا تھا ہی نہیں کہ اب تمہاری شادی کے روز خودکشی کی کوشش کروں یا ناکام عاشقوں کے جیسے دکھی گانے سن سن کر روں۔ پر جانتی ہوں میری انا کو بہت ٹھیس پہنچی اور اس وقت شدید بلبلاہٹ کا شکار ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں یا کم از کم ان لوگوں کو ہی کچھ کہہ سکوں جنہوں نے یہ نام نہاد شوشہ چھوڑا تھا۔ اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ اس قدر زور سے بند کر کے گیا، امسال اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ اگلے چند سیکنڈ میں ابسام کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی منظر سے غائب ہو گئی۔ امسال جو ابھی تک بڑی مضبوطی سے کھڑی تھی، ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فرید میں ہر وہ خوبی تھی جو اس کو ظاہری طور پر پرکشش بناتی۔ وہ تنہا 2 مربع اراضی کا مالک تھا۔ 2 عدد نئے ماڈل کی بڑی گاڑیاں اس کی ذاتی ملکیت تھی۔ اچھا کھانا، اعلیٰ اوڑھنا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں جتنی دفعہ وہ میکے آئی، خوب پھل مٹھائیوں سے لدی ہوئی آتی۔ یہ اتنی بڑی گاڑی سمیت ڈرائیور کے چھوڑنے اور لے جانے آتی، مگر فرید مصروفیت کی بنا پر صرف ایک دفعہ ہی آیا۔ امسال کے بے ساختہ قہقہے جن سے ماں کا دل ہمیشہ ڈولتا تھا، اب دھیمی سی مسکراہٹ میں بدل گئے۔ پہلے تو مہینے میں 1 چکر لگا ہی لیتی تھی، پھر 2 مہینے گزر جاتے، فون تک نہ کرتی۔ ماں باپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کرتے تو نوکر جواب دیتے، بی بی فرید صاحب کے ساتھ باہر گئی ہے۔ ماں باپ یہی سوچ کر پرسکون ہو جاتے کہ اپنے گھر خوش اور مگن ہے، چلو جب فرصت ہوگی ملنے آ جائے گی۔ جتنی دفعہ آتی اس کی صحت پہلے سے بھی مرجھائی ہوئی ہوتی، مگر ہر دفعہ مسکرا کر ماں باپ کو تسلیاں دے کر مطمئن کر جاتی۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی سامنے نظر آنے والی حقیقتوں کو جھٹلاتے گزرا۔ دوسری طرف عمارہ اور سکندر امسال کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی ملتان سے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ دونوں گھروں میں آنا جانا، ملنا ملانا سب گئے دنوں کی باتیں ہو گئی۔ عمارہ اور سکندر نے تو کسی قسم کی فیملی فنکشن میں شرکت بھی مصروفیت کی بنا پر ترک کر دی تھی۔ کبھی کسی جگہ فوتگی وغیرہ پر بھی بہنوں کا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے سے سلام بھی نظریں چراتے ہوئے لی جاتی۔ الماس کا ویزا آ گیا تھا اور وہ بچوں سمیت میاں کے پاس جانے کی تیاریوں میں تھی۔ امسال کے گھر فون پہ فون کیا، مگر ہر دفعہ ملازم اٹھا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ پھر خود ہی 2 دن بعد آ گئی۔ عام سا سوٹ تھا جس کا رنگ اڑ کر بدرنگ ہو چکا تھا، پیروں میں عام سی گھر میں پہننے والی چپل، چہرے پر بے رونقی اور آنکھوں میں دنیا بھر کی ویرانی۔ ساجدہ نے بے اختیار روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ کیا اپنی حالت بنا لی ہوئی ہے؟ اس نے ماں سے نظریں چرائی۔ مجھے اپنا کوئی جوڑا دے دے، یا الماس آپا کا کوئی پرانا جوڑا پڑا ہو تو وہ دے دے، میں ابو کے گھر آنے سے پہلے بدل لیتی ہوں۔ آپ بھی ان کو کچھ مت بتائیے گا، اصل میں فرید کی اماں نے مجھے آنے کی اجازت دی تو میں نے جلدی میں کپڑے بھی نہ بدلے کہ کہیں پھر وہ اپنا فیصلہ نہ بدل لے۔ کبھی کبھی وہ بہت سخت رویہ اپنا لیتی ہے۔ وہ ایک ٹرانس میں بول رہی تھی اور ساجدہ کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ مجھے پتا تھا تم وہاں خوش نہیں ہو، ساجدہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو امسال نے تیزی سے ان کے ہونٹوں پر اپنا ہڈیاں نکلا ہاتھ رکھ دیا۔ نہ امی، پلیز ایسا نہ بولے، میرے اتنے عرصے کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ امی، میری ساس کو میری پہلی منگنی کا علم نہیں ہے، اگر بھنک بھی پڑی نا تو میرے نیک نامی پر دھبا لگ جائے گا۔ اور یقین مانے میں خوش ہوں، سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، مگر وہ لوگ پھر بھی ناراض ہی رہتے۔ اصل میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا کرنے سے میں نے انکار کر دیا، اس لیے ناراض ہو کر فرید نے دوسری شادی کر لی۔ مگر آپ فکر نہ کریں، تھوڑا غصہ والا ہے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ تو جیسے بہت عرصے بعد بیٹھی تو دل کا سارا غبار نکال کر اٹھتی، مگر دروازے کے قریب کوئی کھڑا لہرا کر گر گیا۔ وہ امسال کا باپ تھا۔ اس دن ان کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ الماس کا جانا فی الحال ملتوی ہو گیا۔ سب کی توجہ اعجاز کی طرف ہو گئی، جو ایک دن میں ہی بوڑھے ہو گئے۔ کچھ بہتر ہو کر گھر آیا اور فرید کے باپ، جو کہ ان کا اپنا دوست رہا تھا، اپنی بیٹی کا قصور جاننا چاہا تو معلوم ہوا فرید چاہتا تھا کہ امسال اپنے باپ کی جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرے، جس کو سنتے ہی امسال نے قطعاً انکار کر دیا۔ اس کو اس کے انکار کا مزہ چکھانے کے لیے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لی
اور اب اس گھر میں امثال کی حیثیت نوکروں سے زیادہ نہ تھی، اور یہ سب امثال کے انکار کا نتیجہ تھا۔ اگر اچھی بیوی ثابت ہوتی تو بھلا فرید کو کیا پڑی تھی دوسری شادی کرنے کی؟ اوپر سے شادی کو 1.25 سال ہونے کو آیا تھا، پر ابھی تک امثال کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی، جبکہ دوسری بیوی نے فرید کو آتے ہی اچھی خبر ملی تھی۔ امثال کے ساس سسر نے رات کو فون پر اعجاز اور ساجدہ کو ان کی بیٹی کی نالاکیاں گنوائیں، اور دن چڑھتے ہی فرید کی طرف سے رجسٹری سے طلاق وصول ہو گئی۔ جس باب کو حجاز نے بڑی خوشی سے شروع کیا تھا اور ان کی بیٹی نے اپنا خون دے کر لکھا تھا، وہ یوں ہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔ الماس امریکہ چلی گئی۔ ٹیپو اپنی پڑھائی میں سر دے کر اور بھی خاموش ہو گیا۔ امثال ساری ہمتیں مجتمع کر کے اپنے ماں باپ کو سنبھالنے لگی۔ کبھی کبھی سب سے چھپ کر رو بھی لیتی۔ ایک دن امی سے بولی، کیا میں نوکری کر کے کسی ہاسٹل میں رہ لوں؟ اس کی عدت پوری ہوئے بھی مہینے گزر گئے تھے۔ ساجدہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ ایسی بات کیوں کی تم نے؟ وہ بے بسی سی ماں کی طرف دیکھتے بولی، اصل میں لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ میری جیسی لاپرواہ اور ماہی منڈا سی لڑکی کی شادی اگر ٹوٹی ہے تو اس میں میرا ہی قصور ہوگا۔ مجھے سنجیدگی سے رشتے نبھانے آئے ہی نہیں ہوں گے، اس لیے اگر میں ہاسٹل میں رہوں گی تو کس کو کیا پتہ چلے گا؟ لوگ پوچھے تو کہہ دیا کرنا کہ سسرال میں ہے۔ ساجدہ نے اپنی اس بیٹی کی شکل دیکھی جس کو شادی سے پہلے انڈا تک ابالنا نہ آتا تھا، جس نے اپنے کپڑے تک نہ کبھی خود سے دھوئے نہ استری کیے تھے، جو کھانا بھی ماں سے نکلوا کر کھاتی۔ آج سارے گھر کی صفائیاں وہ دن اگنے سے پہلے کر دیتی۔ ماں باپ بھائی کے کپڑے دھونے اور استری کرنے کے بعد ان کے کمرے میں تیار ملتے، کھانا تینوں وقت کا عین ٹائم پر تازہ گرم ملتا۔ وہ سر سے پاؤں تک بدل گئی ہوئی تھی۔ کبھی سارا دن گزر جاتا، اس کی آواز سننے کو نہ ملتی۔ ساجدہ جب بہت دیر تک اس کو یک ٹک غور سے دیکھتی رہی تو اس نے ان کا بازو کھینچ کر متوجہ کیا۔ امی، آپ نے جواب نہیں دیا؟ ساجدہ چونک کر کھڑی ہوئی، ساتھ ہی اس کا بھی بازو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور لٹا کر اعجاز کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، امثال، آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پہ فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تمہاری شادی کرتے وقت غلطی ہم لوگوں سے ہوئی تھی، ان لوگوں کو پرکھنے میں، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اتنی معاملہ فہم ہے۔ اپنے مسائل خود ہی خاموشی سے حل کرتی رہی، مگر تم یہ بھول گئی کہ صبر بھی ایک حد تک کیا جاتا ہے۔ اچھا ہوا ان لوگوں نے خود سے طلاق بھیج دی، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا تمہیں وہاں واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں سر جھکا کر شرمندگی کی زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا تو وہ کریں جو غلط تھے۔ میری جان، تمہارا تو کہیں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ تم ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، تمہارے ابو داخلہ کروا دیں گے۔ تم نوکری کرنا چاہتی ہو تو کر لو، مگر لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی اور خوشی کے لیے کرو، لوگوں کی ہمیں کبھی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ساجدہ بول رہی تھی اور اعجاز اس دوران خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی امثال کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ویسے ہی چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اعجاز نے شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نوکری کرنا چاہتی ہو؟ تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر آگے پڑھنا چاہو تب بھی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فرید کی امی کہتی تھی کہ میں بہت کوڑ مغز ہوں، کہیں کوئی چیز رکھ دو تو یاد نہیں رہتا کہاں رکھی تھی۔ کھانا پکانے کھڑی ہوتی ہوں تو نہ جانے کہاں کھو جاتی ہوں کہ کھانا جل جائے تو مجھے بدبو تک نہیں آتی۔ ابو، سچ بتا رہی ہوں، وہ یہ سب باتیں جھوٹ میں کہتی تھی مجھے فرید سے ڈانٹ پڑوانے کے لیے، مگر ابو مجھے لگتا ہے اب ان کی کہی باتیں سچ ہوتی جا رہی ہے۔ میں اب کام پہ اور زیادہ توجہ دیتی ہوں، اور پڑھائی تو مجھ سے اب کبھی نہیں ہو سکے گی۔ میں تو نوکری بھی نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ یہ دونوں کام ذمہ داری والے ہیں، اور ابو جی مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے اہل بھی ہوں۔ وہ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے سوچا نوکری کے بہانے منزل سے ہٹ جاتی ہوں۔ اس کی باتوں نے اعجاز اور ساجدہ کے دل پہ کھنجر چلائے تھے، مگر دونوں ہی اس کے سامنے نارمل رہے اور اپنے آنسو اندر ہی پی گئے۔ کچھ دیر خود کو حوصلہ دے لینے کے بعد اعجاز گلا صاف کرتے بولے، میں نے کل گھر واپسی پر دیکھا تھا، یہ جو پچھلی گلی میں ایک نیا کوچنگ سینٹر کھلا ہے نا، وہاں پرائمری کے بچوں کے لیے میتھ کے ٹیوٹر کے لیے ضرورت ہے، اور میری بیٹی کا تو اسپیشل سبجیکٹ ہی یہی رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے وہیں جوائن کر لو، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر بیسٹ آئیڈیا ہے کہ صنعت زار میں داخلہ لے لو، نئے دوست بناؤ، گزرے وقت اور لوگوں کو بھول جاؤ گی۔ اس نے صاف انکار کرنا چاہا، مگر ابو نہ مانے۔ تم یہ جو وقت گھر پہ سارا وقت خاموشی سے کاموں میں مگن گزارتی ہو نا، یہ تمہارے ذہن کو گھن آلود کر رہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا ہے تو بتاؤ، ورنہ یہ جو 2 مشورے میں نے دیے ہیں ان میں سے ایک چن لو۔ وہ تھوڑی دیر سنجیدگی سے ابو کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پچھلی گلی میں تو قدم رکھے بھی زمانے بیت گئے تھے، پچھلی گلی کا نام سن کر ہی آنکھوں کے سامنے کئی یادیں، چہرے گھوم گئے۔ اس نے دھیمے سے اپنا فیصلہ سنا دیا، صنعت زار۔
एक दिन टीपू के साथ जाकर सारी मालूमात ले आई। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में 6 माह का डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा था। इसी में दाखिला करवाई। मसरूफ़ तो पहले भी रहती थी, अब और भी मगन हो गई। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता किसी डगर को चल ही पड़ी थी। फारिग वक्त में टीपू की फरमाइश पर नए नए खानों के तजुर्बे होने लगे। फ़ोन पर अलमास को घर में पर्दे और कारपेट के कलर स्कीम पर मशवरे दिए जाने लगे। साजिदा की कोशिशों से जो उसे वक्तन फ़ौक़तन कभी लाड से कभी सख्ती से खाने की चीज़ें खिलाती रहती थी, अब दोबारा से चेहरे पे गुलाबीपन झलकने लगा था। उसके लिबास भी साजिदा खुद से लाकर तैयार करवाती तो उसे खुद ज़रूरत भी महसूस न होती। इस तरह की छोटी छोटी कई और बातें साजिदा अलमास के सामने शेयर करके रो पड़ती कि उसे अपनी हम उम्र लड़कियों के जैसे बनने संवरने का कोई शौक़ और चाहत ही नहीं रही थी। अलमास जवाब में उन्हें तसल्ली देती कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। जैसे भी था ज़िंदगी पुरसुकून हो ही गई थी कि लाहौर से एक पत्थर आया और तूफान ही उठा गया। अम्मारा और सिकंदर ने 3.5 साल बाद उनके घर की दहलीज पार की और उन 3 सालों की मसाफत 30 सालों के बराबर महसूस हुई थी। आते ही उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में कहा, एजाज भाई, हमारे बेटे की अमानत आपके घर थी, जो गलती से आपने गलत पते पे भेज दी। आज हम उसे आपसे दोबारा मांगने आए हैं। हमें हाँ या ना नहीं चाहिए, बस ये बता दे कि हम बेटी को लेने किस दिन आए। उन लोगों की आला ज़रफ़ी पर एजाज की आंखों में आंसू आ गए। साजिदा तो जैसे फिर से दुनिया में आ गई। अलमास, टीपू, समरा और वासिफ की तो जैसे ईद हो गई, मगर इमसाल ने सुना तो हत्ते से उखड़ गई। उसका इस रिश्ते से सफाटट इनकार था। सबकी मन्नतों से भी ना बदला, लाड प्यार से, समझाने से, डांटने से, पर उस पर किसी की कोई भी बात का असर ना हुआ। वो नरम प्यार करने वाली इमसाल ज़िद्दी और हठधर्म हो गई। उसकी फ़िक्र ने इन्हीं दिनों एजाज का ICU का दूसरा चक्कर लगवाया और किसी के आगे ना हारने वाली इमसाल बाप के प्यार के आगे हार मान गई। अपनी बरादरी और ख़ानदान के लोगों की मौजूदगी में अमानत अपने असल हकदार को मिल गई। जहाँ का टुकड़ा था आखिर वही आ लगा, मगर वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी साबित हुए। इमसाल ने शादी वाले रोज़ कपड़े तो पहन लिए, मगर मेकअप करवाने से इनकार कर दिया, मेहंदी तक न लगाई। तो दूसरी तरफ भी सारी फैमिली खूब बन ठन कर रौब से आई, सिवाय उसके जिसका निकाह था। अब सामने ना गले में माला पहनी, ना ही नया सूट या जूते पहने, वही कई दफ़ा का पहना सादा सा शलवार सूट पहनकर निकाह पढ़वाने आ गया। इमसाल के कानों तक कई जुमले पहुंचे। किसी ने कहा, लगता नहीं कि अब्साम अपनी रजामंदी से आया है। कोई बोली, अरे तुमने देखा वो कितना संजीदा और चुप चुप बैठा था। पर एक फिक्रा उसकी दूर व नज़दीक की तकरीबन हर कज़ीन ने आकर उससे कहा था, हाय अल्लाह इमसाल, तुम्हारा दूल्हा तो इतना सोबर और बावकार लग रहा है। और उस सोबर और बावकार नजर आने वाले दूल्हे ने निकाह के वक्त 1.5 करोड़ का हक महर ना सिर्फ लिखवाया, बल्कि अपनी जेब से हक महर का चेक निकाल कर निकाह ख्वाह के सामने रख दिया। सारे हॉल में जय मुगैया होने लगी, और जब वो चेक इमसाल तक आया तो तौहीन की शिद्दत से चेहरा खून रंग हो गया। जी चाहा भरे मजनू में जाकर उस चेक के टुकड़े टुकड़े करके उसके मुंह पर मार आए, मगर ऐसा कर ना पाई और रुखसत होकर लाहौर आ गई, जहाँ उसका दिलो जान से इस्तकबाल हुआ। यह अलग बात कि दूल्हा सारी मंजर के दौरान सिरे से ही गायब रहा। फिर भी इमसाल ने एक नज़र तक ना उठाकर देखा। घर पर मेहमान ना होने के बराबर ही आए थे, वरना ज़्यादा हॉल से ही चले गए थे, और जो मेहमान थे वो भी नीचे ही समा गए। ऊपर वाला पूरा पोर्शन सिर्फ इमसाल और अब्सार के हवाले कर दिया। वो कमरे में बंद हो गई और दुल्हा मियाँ सेटिंग रूम में बैठे मज़े से CNN पे आने वाला खबरनामा देखते देखते वहीं सो गए, और 2 दिन बाद अपना बैग पकड़े वापस इस्लामाबाद ड्यूटी पे जाकर हाजिरी दी। दोनों की जो बेगानगी और ला ताल्लुकी पहले दिन थी, शादी के 6 माह बाद तक भी वो कायम थी। अम्मी चले ना, पहले ही ज़ियाद के सुबह से 3 फ़ोन आ चुके हैं। वो अभी लेने आना चाह रहा है। मैंने शाम तक की इजाज़त ली है, और अब अगर उसके आने के वक्त में घर में होने की बजाय मार्केट में घूम रही हुई तो डांट पड़नी पक्की है। अम्मारा ने सर पीट लिया। समरा, मैं सख्त तंग हूँ तुम्हारे इन कामों से। 2 दिन से तुम जा ही रही हो बाजार, और फिर भी तुम्हारी चीज़ें नहीं पूरी हुई है। चिड़ी के बोर्ड सा तुम्हारा बच्चा अलग परेशान होता है। ऊपर से इस वक्त घर पे आपा और एजाज भाई के भाई आए हुए हैं। उनको अकेला बिठाकर मैं घर से निकल जाऊं? कोई अकल से काम लिया करो। और ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि सब कुछ अभी ही आए। जो चीज़ें रह जाएगी बाद में हम खरीद कर वासिफ के हाथ भेज देंगे। अब जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो, फिर ज़ियाद गुस्सा करेगा जब वैन वक्त पर चीज़ें इकट्ठी करने बैठोगी। अमारा की बातों पर समरा सब्र के घूंट भरती रह गई। सामान इमसाल ने सारा पैक कर दिया हुआ था। अमारा की तेवरी चढ़ गई। मेरी बेटी की तबीयत अभी पूरी तरह संभली भी नहीं, और तुमने अपने काम उसके सर डाल भी दिए। समरा ने नाक से मक्खी उड़ाई। माफ़ कीजिएगा, मगर
آپ کی جو بیٹی ہے نا، مجھے تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی کہ جیسے قیامت ہی آ جائے گی۔ امارا گہری سانس کھینچ کر رہ گئی کیونکہ سمرا سچ ہی کہہ رہی تھی۔ سمرا نے ماں کے چہرے پر اداسی دیکھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آپ امسال کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ 7 ماہ پورے ہو گئے ہیں ان لوگوں کی شادی کو، اور اس دن پہلی دفعہ بھائی نے براہ راست امسال کو مخاطب کیا تھا، اور اس کا جو نتیجہ ہوا آپ نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اب بالکل ٹھیک سب کے ساتھ ہنس بول رہی ہوگی۔ ابھی بھائی آ جائے تو دیکھیے گا، اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ امارا نے اداسی سے سر اس بات میں ہلایا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ تم ذرا افسام کا نمبر ملاؤ نا، اس کی تو خبر لوں۔ سمرا نے پرس سے اپنا موبائل برآمد کیا۔ ابھی تو آفس میں ہوں گے، ہو سکتا ہے فون نہ اٹھائے۔ سمرا نے نمبر ملایا، چوتھی بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم ہمشیرہ، خیریت؟ جو اس وقت کال کی؟ سمرا کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی کیونکہ وہ اسے ہمیشہ شام کے وقت ہی فون کرتی تھی۔ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے لیے اداس ہو رہی تھی کہ بہت دن سے اپنے سرتاج کی آواز تک نہیں سنی۔ میں نے سوچا آپ سے ان کی بات کروا کر نیکی کما لوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بات تو وہ کوئی اور کرنے جا رہی تھی، مگر اسی وقت امسال کو دیکھ کر شرارت سوجی، جو کہ امارا کو سکندر کا پیغام دینے آئی تھی کہ وہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ خالہ جانی آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ لائن کی دوسری طرف بھی یہ آواز گئی تھی۔ دھڑکنوں میں کچھ اتھل پتھل ہوئی تھی۔ سمرا نے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر فون امسال کے حوالے کیا۔ بھابھی اگر اس گھر کے کسی فرد سے تھوڑی سی بھی محبت ہے نا تو پلیز لائن مت کاٹنا۔ ہم سب کا اتنا خیال رکھتی ہو، ہمیں بھی تو موقع دو اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ ان کے روبرو ہو کر بات نہیں کرنی تو نہ کرو، دونوں فون پر تو حال احوال پوچھ سکتے ہو نا۔ بھائی تم بھی پلیز فون بند مت کرنا۔ اپنی بات مکمل کر کے سمرا نے امارا کا ہاتھ تھاما۔ آئے امی؟ باہر خالہ در لوگوں کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ اگلے لمحے وہ باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ امسال ہکا بکا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ جس ہتھیلی پہ فون رکھا تھا وہ ہتھیلی بری طرح کانپ رہی تھی۔ کبھی بند دروازے کو دیکھتی، کبھی ہتھیلی پر رکھے فون کو۔ اچانک فون کی تاریک اسکرین روشن ہوئی تو سامنے وہ تھا، 3 پیس سوٹ پر سوبر سا ہیئر سٹائل، خوبصورت چہرے پہ نرمی کا تاثر۔ امسال کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ فون کو سامنے رکھ کر کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جو کہ بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا۔ جب امسال کو یقین ہونے لگا کہ وہ لائیو نہیں بلکہ اس کی تصویر نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اچانک پیچھے کچھ آوازیں آئی تھی، جیسے کوئی دروازے پہ نوک کر کے اندر آیا ہو۔ اب سامنے فون کی اسکرین سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا، یار میری میٹنگ ذرا کینسل کر دو، اور دیکھو جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر مت آنے دینا۔ آنے والا جو کوئی بھی تھا یہ سر کہتا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اب ایک دفعہ پھر وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کچھ دیر تک یوں ہی خاموشی سے تکتے رہنے کے بعد وہ بولا تو لہجے میں انتہا کی نرمی تھی، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ضبط کرنے کی بہت کوشش کی مگر آنسو نے بے اختیار ہو کر بہتے چلے گئے۔ اس کے سوال کے جواب میں ڈھیروں آنسو دیتی چلی گئی۔ دوسری جانب اس کے چہرے سے ہی اس کی بے چینی چھلکنے لگی۔ پہلے تو تحمل سے انتظار کرتا رہا کہ اب چپ کرتی ہے، مگر جب سلسلہ طویل نکل پڑا تو سختی کے ساتھ حکم دیا، امسال اب نو مور ٹیئرز، بس۔ سنا تم نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وومین۔ امسال کی مزید شدت سے ہچکی بن گئی۔ اب سامنے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ کیوں کر رہی ہوں ایسا؟ تھوڑی دیر تک اس کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر جیکٹ اتار کر کرسی کے پشت پر ڈالی، کف کھول کر فولڈ کیے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کالر کا اوپری بٹن کھولتا ہوا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ سب عمل اس نے اپنا اضطراب اور بے چینی کو کم کرنے کی ایک کوشش میں کیا تھا۔ کبھی تمہیں خیال آیا ہے کہ میں بھی گوشت پوست کا بنا ہوا ایک عام سا انسان ہوں امسال؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اداس ہو، دکھی بھی ہو، جانتا ہوں بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، مگر یہ بھی تو سوچو زندگی نے اچھا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ میری دوست چھن گئی، وہ لڑکی جس کو بچپن سے دل میں بٹھا دیا گیا تھا کہ میری ہے، اچانک سے کسی اور کے حوالے کر دی گئی۔ جانتی ہوں ان گزرے سالوں میں ایک رات بھی میں سکون کی نیند نہیں سویا ہوں۔ ایک وقت پہ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، پھر خود کو ملامت کرتا کہ یار ایک لڑکی یہ تو تھی۔ واٹس دا بلڈی بگ ڈیل؟ ہو گئی شادی کہیں اور، کیا مجھے اور لڑکی نہیں ملے گی؟ اور اس مقام پر میرا دل چاہتا تھا عورتوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں بین کر کے رہوں کہ یار مجھے لڑکیوں سے کیا لینا، میری تو وہ تھی۔ امسال نے اسے درمیان میں ٹوکا، جب تم آخری دفعہ مجھ سے ملے تھے تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کوئی عشق نہیں تھا، جو دکھی گانے سن کر روتے رہو گے، پھر تمہیں تو سکون کی نیند سونا چاہیے تھا۔ اب سام کے چہرے پہ خوبصورت سی نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی، جب تک تم قریب رہی کبھی احساس
ایسا کوئی خیال جو نہیں آیا تھا۔ ایک دفعہ دور کیا ہوئی، ہر طرف تم رہ گئی۔ ابسام کی تو ذات ہی ختم ہو گئی۔ امثال مجھے اندازہ تک نہیں تھا، یقین کرو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے میرے اندر اتنی گہرائی تک جڑیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ وہ ایک ٹک اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک امثال نہ جانے کس احساس کے زیر اثر پریشان سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اپنی سی لگ رہی تھی، ایک دم پھر اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئی۔ وہ جو بہت غور سے اس کو پڑھ رہا تھا فوراً الرٹ ہوا۔ میری ایک دو باتیں غور سے سن لو، پھر میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تم بڑے آرام سے جا کر اپنے خالہ خالو اور دوسرے سب رشتوں کی خدمتیں کرتی رہنا۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، یہ بات اگر تم نہ بھی کہو تو تمہارے چہرے پہ اتنی واضح لکھی ملتی ہے کہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تم ٹینشن کا شکار مت ہوا کرو۔ ٹینشن کریٹ کرنے والی تو میری ذات ہی ہے نا، کیونکہ باقی سب فیملی کے ساتھ تو تم نارمل ہو۔ ایک وقت میری ذات سے تمہیں سب بکھیرے ہے تو میں ختم کر دوں گا۔ پہلے بھی جب تم نے اپنے والد صاحب کا ساتھ دیا تھا میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا۔ ہاں تھوڑا سا احتجاج تو یار میرا حق تھا، ورنہ بقول شاعر میں نے خوش ہو کر لٹنا گوارا کیا۔ سمجھا تیری خوشی کو میں اپنی خوشی، میں نے تیرے اشاروں کا رکھا بھرم، تو نے چاہا جہاں میں وہاں لٹ گیا۔ اور یہ بھی شاعر نے شاید میرے لیے ہی کہا کہ تو نے اپنا بنا کر نظر پھیر لی، میرے دل کا سکون نہ رہا لٹ گیا، مجھ کو لٹا تیرے عشق نے جانے جا، میں تیرے عشق میں جانے جا لٹ گیا۔ میں کل بھی خاموشی سے ایک طرف ہو گیا تھا، آج بھی ہو جاؤں گا، بتاؤ اس سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی؟ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تو ابسام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر میں تم سے بھی علیحدگی لے لوں گی تو ابو یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کو معاف نہیں کیا، حالانکہ مجھے ان سے سوائے تمہارے ساتھ شادی کروانے کے اور کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ میری شادی تم سے کروا دیں گے تو میں کبھی فرید سے علیحدگی نہ لیتی، میں اس کے پیر پڑ جاتی، کسی بھی طرح اس کو منا لیتی کہ اپنی چار دیواری میں رہنے دے، نہ رکھتا وہ مجھ سے کوئی تعلق، بدلے میں ہفتے میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کی بجائے روز مار لیتا، مگر پھر بھی اس زندگی کی ذلت اس موجودہ زندگی سے کم ہی ہوتی۔ اب تو میں اپنے آپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ وہ اپنی بھوؤں کے درمیان حصے میں انگلی پھیر رہا تھا، بڑے ٹھہرے اور سرد لہجے میں شروع ہوا۔ یہ ساری بکواس کرنے کی بجائے تم ایک ہی دفعہ مجھے گولی کیوں نہیں مار دیتی یار، یا کہو تو میں خود ہی اپنے آپ کو شوٹ کر کے تمہاری پریشانی دور کر دوں۔ امثال اس کے لہجے سے خائف ہو کر دھیمے سے بولی، ایسی باتیں نہ کرو۔ جواب میں جھنڈا اٹھا، ایسی نہیں تو اور کیسی باتیں کروں؟ میری بیوی مجھے بولے کہ میرے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے ذلت کا باعث ہے، تو کیا اس بات پر مجھے فخر سے سینہ چوڑا کر کے چوک میں اپنا بت لگوانا چاہیے؟ کیا آنے جانے والے مجھ پر پھولوں کے ہاتھ ڈال کر گزرے؟ امثال اس کا غصہ دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ میں نے بیوی کی حیثیت تو تھوڑی ایسا بولا ہے۔ اس کی بات پر فٹ سوال آیا، اچھا تو کیا میری گرل فرینڈ کی حیثیت سے ارشاد فرمایا ہے؟ وہ آگے سے خاموش ہو گئی۔ اب سامنے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، میری ایک بات مانو گی؟ میں اس وقت آفس میں ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی یہ مسئلہ فون پہ بیٹھ کر حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم ادھر آ جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اس کی بات کے دوران ہی امثال نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا، میں ہرگز بھی وہاں نہیں آؤں گی۔ ابسام کے ماتھے پر تعجب سے تیوری آئی، پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں نہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا تو نرم ہو گیا۔ تمہیں علم ہے کہ ساری فیملی کو ہم دونوں کی وجہ سے کتنی ٹینشن ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اعجاز ماموں کی صحت سٹریس برداشت کر سکتی ہے؟ وہ درمیان میں ہی جھنڈلا کر قدرے اونچی آواز میں بولی، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر نکاح نامے پر سائن کروا لیے۔ اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر آج اپنے پاس بلا رہے ہو، کل کو اعجاز ماموں کی ہی صحت دکھا کر بچے پیدا کروا لو گے۔ جذباتی پن میں بولتے ہوئے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کیا بول گئی ہوں، مگر دوسری طرف ابسام کے بے اختیار اور بے ساختہ ابھرنے والے بھرپور قہقہے نے شرمندہ کر دیا۔ وہ بھی ہنسا تو ہنستا چلا گیا۔ امثال کو اور کچھ نہ سوچا تو لائن ہی کاٹ دی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، بول دی کہ دانت ہی اندر نہ ہو۔ فون پر کال آ رہی تھی، مگر اس نے کال اٹھانے کی بجائے فون بیڈ پر پھینک دیا اور خود بڑبڑاتے انگلیاں چٹکنے لگی۔ فون جب چیخ چیخ کر بند ہو جاتا تو 2 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ سے چیخنے لگتا۔ اس نے جیسے کان ہی بند کر لیے، فون ویسے وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ سٹنگ روم کے دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اندر موجود سب افراد اپنی باتیں چھوڑ کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس نے تعجب سے باری باری سب کی شکل دیکھی۔ کیا میرے سر سنگ نکل آئے ہیں؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب سے اونچا کہکا اس کے اپنے والد کا تھا، جو اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چمکتی خوشی نے امثال کو مبہوت کر دیا۔ ذہن میں سوال ابھرا کہ کیا واقعی میری ذات میرے باپ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ میرے ابسام کے ساتھ بات کرنے سے ہی ان سب کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔
ابو نے اشارہ کر کے اپنے قریب آ کر بیٹھنے کا بولا تو وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کے کندھے سے لگا لیا۔ دنیا میں سب رشتوں میں اسے اپنا باپ عزیز تھا، جو اس سے دھیمی سی آواز میں سہیلیوں کی طرح پوچھنے لگے، پھر کچھ بتایا؟ تمہارے میاں نے کب گھر آ رہے ہیں؟ ابھی فون پر بات کرنے سے پہلے یہیں سے اٹھ کر اندر گئی تھی۔ تب ابو بڑے سنجیدہ سے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ایک عرصہ ہوا اس نے ان کو یوں شرارتی لہجے میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ڈھیر سارے آنسو چپ چاپ دل کی زمین کو نم کرتے چلے گئے اور وہ بظاہر دھیمی سی مسکرا کر بولی، نہیں ابو، ابھی وہ نہیں آ رہا۔ ان کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا، بلکہ مجھے وہاں آنے کا کہہ رہا ہے۔ اسی پل وہ چہرہ پھر سے کھل اٹھا، آنکھوں میں نمی گھل گئی، سارے ہال میں آوازیں گونجنے لگی، اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ یہ خالہ کی آواز تھی، جبکہ خالو بولے، میں بھی سیٹ کنفرم کروانے کے لیے فون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے شام کی ہی مل جائے۔ سمرا بولی، چلو آؤ، میں تمہارے وارڈروب میں سے اچھے اچھے کپڑے نکال دوں، اور وہ جو میرا ہی پیرٹ سوٹ ہے نا، اس کی فٹنگ بہت زیادہ ہے، وہ بھی تم رکھ لینا۔ امی بولی، میں اور ہمارا مارکیٹ کا چکر لگا آتی ہے، جو بھی چاہیے لسٹ بنا دو۔ وہ حیران پریشان رہ گئی، ایک دم چلائی، بس سب پہ خاموشی چھا گئی۔ سچی میں مجھے علم ہوتا نا کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے نکال کر اتنے خوش ہوں گے تو میں کبھی بھی اپنے معصوم سے شوہر کو وہاں نوکروں کے اوپر چھوڑ کر یہاں نہ رکتی۔ سچی کہتے ہیں کہ بھلائی کا کوئی زمانہ نہیں ہے، اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کو کچھ بھی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیٹ وہ خود کروا کر بتا دے گا، اور میرے پاس لاتعداد جوڑے رکھے ہیں، مزید خرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دے تو میں اپنے کچھ کام کر لوں۔ وہ اپنی بات پوری کر کے سب کو گھورتی وہاں سے جانے لگی تو سمرا کی آواز آئی، ارے لوگوں، کیا یہ ابھی ادھر جو عورت تقریر کر کے ہٹی ہے، کوئی بتائے گا کہ کون تھی؟ واصف فٹ بولا، عبداللہ کی نالائق ماں، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ وہ ہماری عظیم الشان اکلوتی بھابھی ہے۔ ارے کب؟ بھابھی تو لگ ہی نہیں رہی، اس کے تو منہ میں زبان ہی نہ تھی۔ واصف نے جیسے بہن کی عقل پر ماتم کیا، عبداللہ کی ماں، زبان تب تک نہ تھی جب تک ان کا اپنے میاں سے خاموشی کا روزہ چل رہا تھا، ابھی روزہ کھل گیا، اس لیے اپنی خیر مناؤ۔ ساتھ ہی خالہ خالو سے مخاطب ہوا، کیا ہے یار بزرگوں، میرے یار کو بھی ساتھ لے آتے، کوئی گاڑی کا پیٹرول اس کے ساتھ آنے سے زیادہ تو نہیں لگنا تھا۔ اعجاز مسکراتے بتانے لگے، نہیں بیٹے، گھر پہ بھی تو کسی نے رکنا تھا، تم ایسا کرو نا، واپسی پہ ہمارے ساتھ چلو، بلکہ تمہارے دادا کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، کپاس کی کٹائی ہونی ہے، ڈیرے پہ آج کل بڑی رونق لگتی ہے۔ دادا اسی وقت بولے، ہمارا پتر، میرا بیگ تیار کر دو، آج سمرا بھی جا رہی ہے، امسال بھی جانا ہے، اور یہ لومڑ واصف اگر ماسی ماسٹر کے ساتھ چلا گیا تو میں گھر پر تمہارے میاں کی سڑی ہوئی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہی ہے کہ اعجاز کے ڈیرے پہ آنے والے چنگڑوں سے نئے نئے قصے سن کر آؤں۔ سکندر کی بیچاری سی بنی شکل دیکھ کر سب کی ایک دفعہ پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ سچی میں مجھے انتہائی شرم آ رہی ہے۔ سمرا نے اس کے بازو پہ ایک ہاتھ رسید کیا، سچی کہ کچھ لگتی نہ ہو تو پچھلے 1 گھنٹے سے آپ 200 بار یہی ایک فقرہ بول چکی ہو اور کچھ نہیں بچا کہنے کو۔ اس نے سمرا کے گول گپے کے گال پر بوسہ لیا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اسلام آباد نہیں بلکہ تیسری دنیا کے کسی ملک میں جا رہی ہوں، جو یوں 2 گاڑیاں بھر کر آپ لوگ مجھے ایئرپورٹ سی آف کرنے آ رہے ہیں۔ وہ واقعی بڑی پریشان سی صورت بنائے کھڑی تھی۔ امارا نے دھیمے سے ہنستے ہوئے امسال کو خود میں بھینچ لیا، میری جان، یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے، یقین جانو تم میاں بیوی نے یوں اچانک سے اپنی بول چال کا سلسلہ شروع کر کے ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ اب شام کو تو تم منانا کہ وہ اب لاہور ہی شفٹ ہو جائے، تمہاری بات کا انکار نہیں کرے گا، مجھے تو ہمیشہ ٹال ہی دیتا ہے۔ واصف نے درمیان میں ہی ٹوک دیا، میری بھولی ماں، جس وجہ سے بھائی چھپے ہوئے تھے، جب وہی وہاں جا رہی ہے تو اب بھاگ کر بھائی نے واپس اپنی اماں کے پاس ہی آنا ہے۔ ہنسی کے فواروں کے دوران وہ ایک ایک کر کے سب سے ملی۔ سکندر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے آگاہ کیا، میری بات ہوئی ہے ابسام سے، کہہ رہا تھا کہ کب تک امسال کو بھیجیں گے، میں نے کہا ہے ابھی ہفتہ 2 تک۔ صاحبزادے نے خاموشی سے فون رکھ دیا، مگر تم فکر نہ کرو، اس کے ملازم لڑکے کو میں نے فون کر کے کہہ دیا ہے، وہ عین وقت پر اسے بتا کر ایئرپورٹ بھیج دے گا۔ ویسے تو خاموشی سے سر اسبات میں ہلا دیا، دل میں وہ سوچ رہی تھی، آپ لوگوں کو اگر میرے یہاں سے جانے اور اس کے یوں بلانے کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کیا ہو۔ آخر میں ابو سے ملی تو انہوں نے کئی پل تک اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ دونوں باپ بیٹی کی نم آنکھیں دیکھ کر سبھی ایموشنل ہو گئے۔ ابو نے اس کے گال پہ بہنے والے چند قطرے اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیے، امسال، ابسام، تم میری وہ بیٹی ہو جس نے آج تک کبھی کسی مقام پر میرا سر جھکنے نہیں دیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو تمہارے دل پر بیت رہی ہے تمہارا باپ اس سے ناواقف ہے۔ میری جان، جب آپ ماں باپ کی رضا کو اپنی رضا مان کر ان کا سینہ دنیا کے سامنے یوں چوڑا کر دیتے ہو تو ماں باپ
تمہارے لبوں سے نکلنے والی ہر خاموش سسکی سن رہے ہوتے ہیں، دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں یہی لگتا ہے کہ رشتہ بس بڑوں نے ایک دفعہ پھر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جوڑ دیا۔ جس کے پاس جا رہی ہو اس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس حقیقت سے واقف کرائے جو ابھی تک اس کے اور میرے درمیان محدود ہے۔ خاموشی کی بکل مار کر بیٹھے ہو، مگر میری امثال نہ جانے کیا کیا سوچ سوچ کر خود کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس نے تعجب سے سوالی نظریں اٹھا کر ابو کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسی حقیقت ابو جی؟ ابو بس مسکرا دیے۔ اس سے پوچھ لینا بتا دے گا، اب جاؤ، اللہ حافظ۔ اور وہ سارے سوال اور دکھ دل میں ہی لیے اسلام آباد آ گئی۔ ارائیول ٹرمینل سے باہر نکلتے ہوئے دل یوں ہی گھبرائے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ وہاں استقبال کو آئے لوگوں کی شکلوں کو باری باری دیکھتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہی تھی، جس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تو تھا مگر اس میں نہ دلی سکون تھا نہ اعتبار، اور یہ ناؤ کسی نہ کسی جانب تو اب لگ کر رہنی تھی۔ اور جذباتی پن میں ہی یہاں آ جانے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ سب کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی نے یہ فیصلہ کروا دیا تھا، اور اب وہ سارا وقت پچھتاوے کا شکار رہی۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کہیں نظر نہ آیا۔ دل کو نہ جانے خوشی ہوئی کہ مایوسی، جب 17-18 سالہ لڑکا اس کے سامنے پھولوں کا بوکے لے کر آیا۔ السلام علیکم باجی، ویلکم ٹو اسلام آباد، یہ پھول آپ کے لیے، دماغ میں اندازے لگاتی جواب دینے لگی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ مسکرایا تو چہرے پر حد درجے معصومیت اور خوشی تھی۔ میرا نام عاقب ہے۔ امثال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو تم ہو عاقب بھائی، بڑے چرچے سنے ہوئے ہیں تمہارے تو۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ چرچے کہاں جی، واصف بھائی کے منہ سے میری بے عزتی سنی ہوگی۔ امثال اس کے درست اندازے پر بھی نفی میں سر ہلاتے مسکرا دی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پھول پکڑ لیے۔ پھولوں کے لیے شکریہ عاقب۔ شکریہ کی کون سی بات ہے باجی، لائے اپنا سامان، مجھے تھے گاڑی ادھر سائڈ پر موجود ہے، آئیں۔ سامان والی ٹرالی عاقب نے تھام لی اور وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ پہلے عاقب نے پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا، اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا، سامان رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اپنی منزل کو جانے والے راستوں پر گاڑی ڈال دی۔ جب رش سے نکل آیا تو امثال سے مخاطب ہوا، باجی آپ کو برا تو لگا ہوگا کہ ابسام بھائی خود ایئرپورٹ آپ کو لینے کے لیے کیوں نہیں آئے، مگر دیکھیے قصور ان کا نہیں میرا ہے، کیونکہ میں نے ان کو ان کے ابو کا پیغام دیا ہی نہیں، وہ تو روٹین کے مطابق آفس گئے ہوئے۔ اب دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا جب آپ کو اچانک سے شام کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ امثال نے کنفیوز سی نظروں سے عاقب کے رد عمل کو دیکھا، جو کہ امثال کے مطابق کچھ زیادہ ہی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ عاقب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے۔ عاقب نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی۔ وہ کیا باجی؟ وہ یہ کہ میں پہلی دفعہ تم سے ملی ہوں، اس کے باوجود تم نے کیسے مجھے پہچانا؟ عاقب ہنس دیا، باجی آپ کو پہچاننا کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ امثال اس لڑکے کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اچھا مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں اتنی جانی پہچانی ہستی ہوں۔ عاقب کا سارا دھیان سامنے سڑک پر تھا۔ باجی ابھی آپ گھر تو جا ہی رہی ہے، خود ہی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ مزید کچھ نہ بولی، ویسے بھی آنے والے وقت نے اس کی ساری توجہ منتشر کی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے 20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ایک چھوٹے اور پوری طرح سبزے میں گھرے بنگلے کے سامنے رک گئے۔ عاقب نے نیچے اتر کر پہلے گیٹ کھولا اور پھر گاڑی پورچ میں جا رکی۔ اس وقت وہ دل میں شکر گزار بھی تھی کہ ابسام منظر پر موجود نہ تھا، کچھ لمحے ہی صحیح سکون سے گزار سکتی تھی۔ باجی آپ اندر چل کر اپنے گھر دیکھ لے، میں آپ کا سامان ٹھکانے پر رکھ کر آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ امثال کو چونکہ بھوک پیاس کچھ محسوس نہ ہو رہی تھی، اس لیے منع کر دیا، نہیں میرے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی مانگ لوں گی۔ اچھا باجی، سٹنگ روم اور بیڈ روم دونوں جگہ بزر موجود ہے، کوئی بھی ضرورت ہو بزر بجا کر دیجیے گا، جن کی طرح فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ امثال اس کی مثال پر ہنس دی، دل سنبھل تو جائے گا پر سنبھلے نہیں، تم ہی کوئی راستہ دکھلاؤ نا، بس یہی میں چاہوں کوئی بات کرو، ہے سونا من تجھ بن آؤ نا، تورے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں، تورے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں، بولے بولے دل تیرا نام مجھ میں، بولے بولے دل۔ گاڑی کی اسٹریوں سے گونجتی عاطف اسلم کی آواز کو اس نے ہاتھ مار کر بند کر دیا۔ ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوئی تھی، سارے فساد کی جڑ یہ بے غیرت دل ہے۔ بآواز بلند بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالتے ہوئے ہارن مارا۔ دوسرے لمحے گیٹ کھلتا چلا گیا۔ اس نے پورچ میں کھڑی پہلی ایک گاڑی کے برابر میں لا کر اپنی کار کا انجن بند کر دیا، ساتھ والی سیٹ پر رکھا اپنا موبائل اور جیکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اندر کی طرف جاتے اس کے قدم عاقب کے سوال پر تھم گئے۔ مڑ کر عاقب کو دیکھا، محترم جناب عاقب صاحب، میں آزاد ملک کا ایک آزاد شہری ہوں، اس لیے جب میرا جی چاہے گا
मैं इस वक्त घर आऊँगा। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद हुई नहीं। एड़ियों पर घूमकर कदम फिर से आगे बढ़ा दिया। आकिब की आवाज़ फिर आई, तो आज मूड खराब है क्या? ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया? उसने मोबाइल सेटिंग रूम के टेबल पर पटखने के अंदाज में रखा। ओ यार, मेरा मूड नहीं। मैं बजाते खुद सर से पाँव तक एक खराब बंदा हूँ, और झगड़ा क्यों होगा मेरा किसी के साथ? तुम्हें मैं कोई झगड़ालू किस्म का इंसान लगता हूँ क्या? हाथ में पकड़ी जैकेट भी यूं ही सोफे पर फेंक दी। आकिब ने उसकी गाड़ी में से निकाला उसका ब्रीफ केस ले जाकर सीधा उसके बेडरूम में रख दिया, जबकि वो खड़े खड़े रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगा। आकिब कमरे से बाहर आते फिर ना चुप रह सका। वैसे अगर अमसाल बाजी यहाँ आ जाए तो आप तब भी क्या ऐसे ही सड़ू किस्म के रहेंगे? उसके लब भिंज गए बुरी तरह। आकिब को घूरते वार्न किया, इस वक्त मेरे सामने उस औरत का नाम मत लो। और वो यहाँ मेरे पास क्या लेने आएगी? उसका सब कुछ तो उधर है जहाँ वो रहती है। मैं उसके लिए हुई क्या? बकौल शायर। जिंदा रहे तो क्या, जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। आकिब ने साथ ही तौबा इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। मरे आपके दुश्मन। अब सामने बालों में हाथ फेरते हुए सरस बात में हिलाया। हाँ ठीक कह रहे हो। और जानते हो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा दिल। ऐसा कोई बेगैरत दिल है दिन में ना जाने कितनी दफ़ा सिर्फ उसके लिए धड़कता है, जिसको हफ्तों कभी मेरा ख्याल भी नहीं आया होगा। खैर आई एम सॉरी यार, आज मैं सारा दिन बहुत अपसेट रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारे सामने ये सारी बकवास कर रहा हूँ। मेरी बातों पर गौर ना करना, मैं बस थोड़ा फिट अप हूँ। तुम खाना निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही सीधी नज़र उस पर पड़ी। आज भी उसने एक नज़र भी उस पर ना डाली। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने के बाद वो आकर उसके ऐन सामने सोफे पर नीम दराज हो गया। डार्क ग्रे ट्राउज़र पे सफ़ेद शर्ट के ऊपर सुर्ख टाई में थका थका से आंखें बंद करके चंद मिनट तक यूं ही पड़ा रहा। फिर आंखें खोलकर उसकी जानिब देखने लगा तो एक टुक देखता चला गया। काफ़ी देर बाद उठा, जूते उतारे और वॉशरूम के स्लीपर पहनकर दरवाजे के पीछे गायब हुआ तो अमसाल ने कब से रुकी हुई सांस खारिज की। उसकी की गई सारी बातें अमसाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही थी, मगर वो आकिब के दिए गए वास्तव की खातिर खामोश चुपचाप बैठी हुई थी। माथे पर आए पसीने को साफ कर रही थी। जिस वक्त वॉशरूम के लॉक खुलने की आवाज़ आई, फौरन हाथ पहलू में गिर गया। वो बाहर आया तो ऑफ वाइट शलवार सूट में मलबूस था। गीले बालों को तौलिए से रगड़ता उसके साथ आकर बिल्कुल पास बैठ गया। तौलिया एक तरफ उछाल कर बोला तो नजरें नीची और लहजा हारा हुआ था। मिसाल, तुम एक ही दफ़ा मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम क्या चाहती हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोला, अम्मी कहती है कि मुझे लाहौर तुम्हारे पास रहना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि यहाँ तो तुम मेरे साथ होती हो, वहाँ जाता हूँ तो बहुत दूर, बहुत अजनबी नजर आती हो। जब परसों मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ आ जाओ, टिकट भी करवा दी थी, फिर क्यों नहीं आई हो? जब सुबह से अब्बू ने कॉल करके बताया है कि हफ्ते 2 बाद शायद आओ, मैं तब से खुद से लड़ रहा हूँ। आज सारा दिन काम करने का बिल्कुल मन नहीं किया, पर तुमसे बचने के लिए ऑफिस में झक मारता रहा हूँ। घर लेट भी तुम्हारी वजह से ही आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था सामने बैठी मिलोगी। तुमने मेरे लिए वो कहावत बिल्कुल सच कर दी है कि दरिया के पास प्यासा, मैं हूँ वो। तुम सामने होती हो, बैठी रहती हो, हाथ बढ़ाकर पकड़ने की देर होती है, वहीं गायब हो जाती हो। वो ना जाने और क्या क्या कुछ बताता, मगर अमसाल का ज़ब्त जवाब दे गया। इस सारे वक्त में पहली दफ़ा सर उठाकर उससे मुखातिब हुई तो उछल पड़ा, तुम्हारा खाना कमरे में ही लाऊं या बाहर बैठकर खाओगे? उसके जवाब का इंतजार किए बगैर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो अपनी जगह बैठा सोचने लगा कि ये क्या हुआ। फिर लगा शायद मेरा अलविज़न अब हद से बढ़ गया है। जो आज वो बातें भी करती नजर आई। आकिब, अगले पल आकिब बोतल की जिन जैसे हाजिर हुआ, दांत निकालते हुए। जी भाई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, ठोड़ी पे हाथ फेरते हुए आकिब की बत्तीसी को घूरा, दोनों हाथ पुश्त पर बांधते हुए पूछा, क्या हम दोनों के अलावा वो भी यहाँ मौजूद है? आकिब की मासूमियत देखने लायक थी। वो कौन? वो चलता हुआ आकर आकिब के सर पर खड़ा हुआ। किचन में कौन है? इंतहा की संजीदगी और आकिब की बत्तीसी। किचन में बाजी मिसाल है। वो बेसाख्ता एक कदम पीछे हटा। वो कब आई? आकिब ने बताया, शाम 4 बजे की फ़्लाइट से, उसी सीट से जो आपने बुक करवाई थी। आपके अब्बू की सुबह कॉल आई थी कि आपको एयरपोर्ट भेज दूँ, पर भाई आपको सरप्राइज देखने के चक्कर में नहीं बताया। अब साम ने अपना सर नफी में हिलाया। तुम्हारा सरप्राइज तो अच्छा साबित हुआ है। इसका मतलब है उसने मेरी की गई सारी बकवास भी सुनी है। अब साम की शक्ल देखकर आकिब की हंसी निकल गई। यही तो मेरा मकसद था भाई। जो आपके कमरे से कभी कभी बातों की आवाज़ें आती है, वो इनके तस्वुर की बजाय आज बराह रास्त उनसे हो। उसने नरम नज़रों से आकिब को घूरा। ये बात उसके सामने की ना तो जूते खाओगे। चलो अब किसको यहाँ से। अच्छा खासा बुद्धू फील कर रहा हूँ। आकिब अपनी हंसी दबाता निकल गया। मेरी बाजी ने खाना लगा दिया है साहब, आकर खा ले। आकिब इतना कहकर भाग गया। बाजी का बच्चा। उसने हाथ
پھیر کر بال سیٹ کیے، پھر خود سے کہا، چلو بیچارے ترستے ہوئے شوہر۔ بیوی کے ہاتھ کا نکلا کھانا کھاؤ۔ اپنی بات پر دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ کھانا لگانے کے بعد وہ پانی کا جگ رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چیئر کھینچ کر بیٹھ تو گیا مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ امسال جو کہ وہاں سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی، اس کے اس رد عمل پر بادل نوخاستہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد پلیٹ میں چاول نکال کر تھوڑا سا رائتا ڈالنے کے بعد کھانے لگی۔ ابسام اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پلیٹ میں سالن ڈال کر چپاتی کھانے لگا۔ کھانا خاموشی میں کھایا گیا۔ عاقب نے آ کر برتن اٹھایا اور چائے کا پوچھا۔ ابسام نے انکار کر دیا جبکہ امسال نے اپنے لیے خود ہی چائے بنا لی۔ ابسام سٹنگ روم میں ٹی وی کھول کر امسال کا انتظار کرنے لگا جو کہ کچن میں برتن دھوتے عاقب کے ساتھ باتوں کے دوران اپنی چائے پی رہی تھی۔ جتنے دن میں ادھر ہوں تم کاموں کی فکر چھوڑ کر اپنے امتحانات کی تیاری کرو، کل سے میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ عاقب نے جواب میں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ استغفار، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ایسا تو عاقب کی موت کے بعد ہی ہوگا کہ عاقب کی باجی یہ سارے کام کرے، اور ویسے بھی کھانا پکانے کے علاوہ برتن دھونے کا مجھے جنون ہے۔ اگر یہ کام نہ کروں تو سبق بھی یاد نہیں ہوتا، سبق یاد نہ رہا تو فیل ہو جاؤں گا۔ فیل ہو گیا تو ابسام بھائی نے جو سارا خرچہ کیا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا ہی، اوپر سے بے عزتی الگ ہوگی۔ ان کے تو سبھی کولیگ وہ ماتحتوں کو علم ہے کہ میں اس سال سیکنڈ ایئر کے پیپر دے رہا ہوں۔ اندازہ لگا کر بتائے ذرا، آپ کے کام کرنے کا مجھے کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا، اور میری اماں جو میری چٹنی بنائیں گی وہ الگ ہے۔ امسال نے ہنستے ہوئے اپنا کپ سنک میں رکھا اور اس کو شب بخیر کہتی باہر آ گئی۔ وہ تو کچن میں دیر لگا کر آئی تھی کہ ابسام اپنے کمرے میں جا چکا ہوگا اور اس سے سامنا کرنے سے بچ جائے گی، مگر وہ نہ صرف باہر ہی موجود تھا بلکہ اسی کا منتظر بھی تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس نے اپنے لیے چنا تھا۔ اس کا سامان بھی ادھر ہی موجود تھا۔ اس نے بیگ میں سے سادہ سا گرم سوٹ نکالا اور واش روم کا رخ کیا۔ لباس بدلنے کے بعد جلدی جلدی دانتوں کو برش کیا اور باہر آ گئی۔ عشاء کی نماز وہ کب کی پڑھ چکی تھی، ویسے بھی اب تو 12:30 ہو رہے تھے۔ فوراً لائٹ اور دروازہ بند کرتی بستر میں گھس گئی۔ یہاں لاہور کے مقابلے میں ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ ہر طرف سے ذہن کی کھڑکیاں بند کر کے ساری توجہ سونے پر مبذول کی۔ باہر سے ٹی وی بھی خاموش ہو گیا، جس کا مطلب تھا ابسام بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ سوچ ہی اس قدر سکون بخش تھی کہ اس پر نیند غالب آنے لگی۔ تبھی دروازہ واہ ہوا۔ اندر آنے والے نے ساری روشنیاں جلا کر بیڈ کے قریب پڑی کرسی کو اپنی مطلوبہ جگہ پر رکھا اور اس پر بیٹھنے کے بعد ٹانگیں بیڈ پر رکھ کر نیند دراز ہو گیا۔ فوکس سارا امسال پر تھا، جس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا سر بھی کمبل کے اندر کر لیا۔ او کم آن امسال، سیریسلی تم اتنا سفر کر کے یہاں سونے آئی ہو؟ بستر کے اندر سے اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ ضروری تو نہیں کہ آج ہی بات ہو، اگلے چند دنوں تک میں ادھر ہی ہوں، کل کر لینا جو بھی بات۔ اس کی بات منہ میں ہی تھی، ابسام نے ایک جھٹکے سے اس کے اوپر پڑا کمبل کھینچ کر کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا۔ وہ اس سے اس عمل کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی۔ ہکا بکا رہ گئی۔ پہلا خیال دوپٹے کی طرف گیا جو کہ اسی کرسی پر پڑ رکھا تھا جہاں وہ براجمان تھا۔ امسال کی سمجھ میں نہ آیا کہ فوری طور پر کیسے خود کو چھپائے، تو جیسے بیڈ سے اتر کر کھلے پڑے بیگ میں سے شال پکڑ کر اوڑھی اور غصے بھری اس کے سامنے آ بیٹھی، جس پر ابسام نے بیڈ پر رکھی ٹانگیں نیچے رکھ لی۔ مسٹر ابسام سکندر، یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین حرکت تھی، اور کون فضول لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تم بہت سلجھے ہوئے سوبر انسان ہو، بولتے تو ہو ہی نہیں۔ میرے ساتھ تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ تمہاری باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، اور سوبر پن اتنا بھی نہیں کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت ہی لے لی جائے۔ امسال کے غصے کے جواب میں وہاں گرم نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارے سوا کسی اور سے باتیں بگاڑنے کا رتی بھر شوق نہیں ہے۔ تم الٹا غصہ کر رہی ہو، اور میں مالک ہوں اس گھر کا، جس کمرے میں جی چاہے جا سکتا ہوں۔ اجازت مانگو، اور وہ بھی اپنی ہی بیوی سے۔ واٹ ربش! کوئی اور اعتراض؟ امسال کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی گہری ہوئی۔ ویسے تم ٹھیک ہی ہو، ہمیں ایک ہی دفعہ بات کر کے اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ پہلے میں اپنا مسئلہ تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ مسٹر جینیس ہونا تو نکالو کوئی حل۔ ساتھ تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی، اور اپنے ماں باپ کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر نہیں سکتی ہوں۔ تو بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک ہاتھ کرسی کے ہتھے اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ جواب میں امسال نے ہمت کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں تم اتنے بھولے ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، اور یہ سب پیار و محبت کی باتیں کیا ہے یہ سب؟ ان سب باتوں سے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں۔ تو پھر یہ دھوکہ دہی کس لیے؟ اس لیے میں نے اس سب کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ تم مجھے لاہور ہی رہنے دو اور یہاں اپنی مرضی سے شادی کر لو۔ خالہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اور جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو پھر کسی اور کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟
زندگی تمہاری ہے، تمہیں اپنی مرضی اور پسند سے جینی چاہیے۔ اب سامنے 2 بار تالیاں بجائی۔ تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا امسال اعجاز، کیا خوب تقریر کرتی ہو، مگر یہ زیادتی نہیں کہ ایک طرف تم مجھے میری اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر لیکچر دو اور پھر مجھے میری رضا بھی عطا نہ کرو۔ میں کن الفاظ یا کس زبان میں کہوں گا تو یہ بات تمہاری موٹی کھوپڑی میں بیٹھے گی کہ میری چاہت تم ہو، میری مرضی تم ہو۔ اتنے کھلے الفاظ میں بتا چکا ہوں، پھر بھی تم میرا اعتبار کیوں نہیں کرتی ہو؟ اب کیا فلمی ڈائلاگ ماروں، چاند تارے توڑنے کی قسمیں کھاؤں، یا تمہارے ہجر میں گزرے دنوں پر داستان عشق لکھوں؟ کوئی ایسا عمل جو میری کی گئی ساری بکواس کو حقیقت ثابت کر دے۔ امثال کے آنسو دیکھ کر اس نے سر پیٹ لیا۔ چلو اب رونے بیٹھ جاؤ، یعنی حد ہو گئی، ادھر بات شروع کرو ادھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ امثال نے آنکھوں کو سختی سے پلوں کے ساتھ رگڑا۔ تو اور کیا کروں، حقیقت بھی تو مجھے ہی پتا ہے، تو رونا بھی تو میں نے ہی ہے نا۔ تم نے شادی کی ہی مجھ سے انتقام لینے کے لیے ہے، اور مشکل یہ ہے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ میرے ابو تک تمہیں بڑا شریف سمجھ رہے۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کالے سرخ امتزاج ملبوس آنسو بہاتی عورت کو دیکھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کس قسم کا انتقام بنتا ہے تمہاری طرف میرا؟ امثال نے زور و شور سے بتانا شروع کیا۔ ابو نے تمہیں نکھٹو بولا تھا اور میری شادی کہیں اور کر دی۔ اب خالہ نے تمہارا میری محبت میں مجبور ہو کر نکاح پڑھوا دیا، اور وہ کیا تھا؟ ٹھہرو ابھی دیتی ہوں، میں نے اسی لمحے کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اٹھ کر ابسام کی تعقب کرتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی جا کر اپنی ہینڈ بیگ کی اندرونی جیب سے سنبھال کر رکھا ہوا چیک نکال لائی، لا کر اس کی گود میں پھینک دیا۔ اتنا بڑا حق مہر رکھ کر لوگوں کو یہ بتانے میں تو کامیاب رہے ہو کہ انہوں نے اسی دولت کے لیے بیٹی کہیں اور بیاہی تھی، آج میرے پاس ہی واپس آ گئی۔ اور کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ تمہارے نکاح میں آئی ہی اتنے حق مہر کی وجہ سے ہوں۔ وہ تو سوچ رہی تھی اب بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو گھبرایا جائے گا، مگر وہ اسی تحمل سے بیٹھا رہا، بلکہ پوچھا اور کچھ؟ امثال نے ناراضگی سے نظر پھیر لی۔ اعلیٰ درجے کی ہٹ دھرمی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کی بات مجھ سے امی ابو نے نہیں بلکہ میں نے ان سے کی تھی۔ دوسری یہ کہ تمہارے ابو سے تمہارا رشتہ پہلے میں نے خود مانگا تھا، پھر امی لوگوں کو تمہارے گھر بھیجا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہارے مسلسل انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے اعجاز ماموں کو ICU کا چکر لگانے کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا۔ جب تم لوگ باہر لابی میں رو دھو رہی تھی، میں اور ماموں اندر بیٹھے ڈرائی فروٹ اور چائے کا لطف اٹھا رہے تھے، اور اب آ جاتے ہیں تمہارے اس چیک کی طرف۔ تو بیگم کیا تمہیں میری ماہانہ تنخواہ کا علم ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اب دماغ کی تسلی ہوئی کہ نہیں؟ امثال کو یقین آیا، مگر ابسام کے چہرے پہ لکھا تھا کہ اس کا کہا ہر لفظ سچ تھا۔ کیا انہی باتوں کو سر پہ سوار رکھ کر اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہی ہو؟ اور وہ جو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ امثال نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ اگر تمہارے مطابق یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی تو تم خوش کیوں نہیں تھے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے نیا سوٹ تک نہیں بنوایا تھا، اور مووی میں بھی سارا وقت سڑی سی شکل بنا کر بیٹھے رہے ہو۔ ابسام کی ہنسی نکل گئی۔ چلو ایک بات تو ثابت ہوئی، براہ راست نہ صحیح، مووی میں تو تم مجھے غور سے دیکھتی رہی ہو۔ اور رہا تمہارا سوال تو بھائی کیوں اتنا بن ٹھن کر جاتا؟ مجھے کون سا روایتی انداز میں تیار اور منتظر بیوی ملنے والی تھی؟ جس طرح تم سے 3 دفعہ ہاں کہلوانے کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، میرا تو موڈ ہی سخت آف تھا۔ وہ نکاح تم نے مجبور ہو کر قبول کیا تھا، جب اپنی خوشی اور مرضی سے مجھے قبول کرو گی تب میں بھی خوشی کا اظہار کروں گا۔ امثال کچھ دیر تک پیر کے انگوٹھے سے کارپیٹ کو کھرچتی رہی۔ تمہاری ساری وضاحتوں، دلیلوں اور اظہار محبت سننے کے بعد بھی اگر میں یہ کہوں کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، آزادی چاہتی ہوں، تو ابسام کے چہرے اور آنکھوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بڑے سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کیے گئے سوال کے جواب میں امثال میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ سر اٹھا کر اس کی نظروں سے نظر ہی ملا سکتی تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، دونوں کو خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی، اور وہ گال کے نیچے ہاتھ رکھے بیٹھا اس کے جھکے سر اور گاہیں بگاہیں آنسو صاف کرنے کے لیے اٹھتے ہاتھ کی حرکت کو دیکھتا رہا۔ جانتے ہو، مجھے تم بالکل بھی پہلے والے ابسام محسوس نہیں ہوتے ہو، بہت اجنبی سے لگتے ہو۔ اس نے ماتھے کو مسلا اور بولا، کیا اس لیے رو رہی ہو؟ اس نے اپنا سر نفی میں لایا۔ تو پھر کیوں روتی ہو؟ امثال نے دوپٹے کے پلوں سے ناک رگڑی اور بولی، مجھے خود علم نہیں ہے کہ کیوں میں تمہارے سامنے کمزور پڑ جاتی ہوں، حالانکہ روتی تو میں تب بھی نہیں تھی جب فرید کی اماں مارتی تھی، تب آنکھ میں ایک آنسو تک نہ آیا تھا جس دن فرید نے دوسری شادی کی تھی، نہ ہی اس دن رونا آیا جب اس نے طلاق بھیجی۔ تمہارے سامنے آتی کیوں جی چاہتا ہے کہ اتنا روؤں کہ میرا وجود بھی ان آنسوں میں بہہ کر ختم ہو جائے۔ اس نے سر اٹھا کر براہ راست ابسام کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں پلکیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے رہے۔
ابسام اپنی جگہ ساکت تھا۔ ایک دم اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونے کے بعد اس نے امسال کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ امسال کے آنسو اب اس کی شرٹ بھگو رہے تھے اور وہ اس کے کان کے قریب سرگوشیاں کر رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری، جو بیت گیا ہوا ہے جانا، اس کو برا خواب سمجھ کر بھلا دو۔ اس نے امسال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ Would you give me the honor to take you on a date؟ رو رو کر سوکھ ہوئے چہرے پر ابسام کی فرمائش پر ہنسی دھنک بن کر پھیلی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر جواب میں وہ بھی کھل کر مسکرایا۔ سوچا جا سکتا ہے، اگر کچھ پتہ چلے کہ کہاں لے کر جاؤ گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا تو ابسام اپنی جگہ حیرت سے جم گیا اور گہری نظروں سے اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ امسال مسلسل نظر چرا رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر ابسام کے چہرے کا رخ دوسری طرف کر دیا، مگر ابسام کی خاموشی اور سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا تو خود کو اس کے بازوؤں کے حصار سے نکالنے کی کوشش میں دھمکی آمیز لہجے میں بولی، اگر اس طرح سے دیکھنا بند نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ مسلسل اپنے دائیں ہاتھ سے ابسام کے چہرے کو بائیں طرف موڑ کر رکھا۔ امسال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ امسال کی خوبصورت ہنسی جلترنگ بکھر گئی۔ بدھو، ابھی تو میں نے ڈیٹ کے لیے ہاں نہیں کیا، تم پرپوزل پر بھی آ گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم ابھی تک کیوں سنگل گھوم رہے ہو، یوں ہی پہلی ڈیٹ پر ہی پرپوز کر کے لڑکیاں دور بھگا دیتے ہوگے۔ اس نے امسال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مسکراتے ہوئے بولا، اصل میں پہلا تجربہ اس لیے غلطیاں کر رہا ہوں، تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ آئی پرومس کہ تمہارے علاوہ کبھی کسی لڑکی کو پہلی ڈیٹ پر نہ ہی تو پرپوزل دوں گا نہ ہی آئی لو یو بولوں گا۔ امسال نے اپنے بالکل قریب کھڑے اپنے ہینڈسم شوہر کو پہلی دفعہ نظر بھر کر دیکھا، جو کہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ امسال نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ہاں کر دی۔ ابسام نے سر پیچھے کو گرا کر اونچی آواز میں یپی بولا اور امسال کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کو خود میں چھپا لیا۔ بعض دفعہ خوشیاں آنے میں تھوڑی تاخیر کر دیتی ہے، مگر آتی ضرور ہے۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی، گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، گرمی ہونے کے باوجود اس کو سردی سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے شانوں پر چادر ڈال کر باہر صحن کے اس کونوں میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پہ آ کر بیٹھ گئی، جہاں دوپہر میں تو گھنی چھاؤں تھی پر اب جاتی ہوئی دھوپ کی شعاعیں اپنی نرمی بکھیر رہی تھی۔ ابھی بیٹھی تھی جب امی اندر سے کارڈ لیس فون لے آئی۔ ابسام کی کال ہے، بات کر لو، مگر یاد رکھنا آج کوئی الٹا سیدھا پروگرام نہ بنانا، نہ ہی میں گھر سے باہر جانے دوں گی۔ اس کو فون دیتے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر فون ہولڈر سے ہٹا کر کان سے لگایا۔ تمہیں بڑا شوق ہے نا مجھے میری ماں سے ڈانٹ پڑوانے کا؟ تم تھی کہاں؟ پچھلے آدھے گھنٹے میں 10 کالز کر چکا ہوں۔ ہاں تو انسان تھوڑا عقل کا استعمال کر لے، اگلا بندہ مصروف بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں گھبرا گیا تھا کہیں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو آپ کی خالہ حضور اسی وقت آپ کو الرٹ کر دے گی، اس لیے ابھی آرام سے اپنے کام کریں۔ شیرو کیسا ہے؟ زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں، دن میں تو کھیلتا رہتا ہے، بس کبھی کبھار ضد کرتا ہے گود میں اٹھاؤ۔ ابھی کدھر ہے؟ اپنے ماموں کے ساتھ مٹر گشت کرنے نکلا ہے۔ یار تم گھر واپس کب آؤ گی؟ ظاہری بات ہے ڈیلیوری کے بعد آؤں گی، اور میں اتنی دیر کیا کروں گا؟ بھول رہے ہو تو یاد کروا دوں، مجھے امی کے یہاں آئے ہوئے بھی ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں، اور تینوں دن تم کسی نہ کسی بہانے سے چکر لگا گئے ہو، اس لیے خود کو زیادہ مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش نہ ہی کرو۔ ایک کام تو کرو۔ جی فرمائیے۔ باہر گیٹ پہ آؤ۔ ابسام، ڈونٹ ٹیل می دیٹ یو آر آؤٹ سائڈ دا ہاؤس۔ یار میں نے کھانے کے لیے میز بک کروایا ہوا ہے، اگر نہ گئے تو 10,000 کا نقصان ہو جائے گا۔ امی مجھے ابھی وارن کر کے گئی ہے کہ میں باہر کہیں نہ جاؤں تو مجھے چوری آ جاؤ۔ ابسام، میں تمہاری حرکتوں سے بڑی تنگ ہوں۔ امسال، دل میں تمہارے لڈو پھوٹ رہے، اس لیے ڈرامہ بند کرو اور باہر آؤ، واپسی پہ امی کی ڈانٹ تم ہی کھاؤ گے۔ اس نے فون بند کیا، اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے اندر چلی آئی۔ اس کو دیکھتے امی نے کچن کے دروازے سے سر نکالا۔ ہو گئی بات؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی ہو گئی ہے، کچھ خاص نہیں، بس حال چال پوچھا ہے۔ تمہیں جوس پی لو اور ذرا لیٹ کر کمر سیدھی کر لو، آج سارا دن چلتی پھرتی رہی ہو، مجھے تو ڈر ہی آتا ہے۔ کہاں بھی ہے، چلو آرام سے جا کر آپریشن کروا لو، بچہ گھر لے آتے۔ پر تمہیں کون سمجھائے، اب ضروری تو نہیں نا کہ پہلا بچہ نارمل ہو گیا تو دوسرا بھی نارمل ہوگا۔ ڈاکٹر کی دی گئی ڈیٹ سے 3 دن اوپر ہو چکے ہیں اور یہاں ابھی تک کوئی ہلچل ہی نہیں ہے۔ مجھے کیا کہتی ہے؟ اپنی نواسی سے پوچھے۔ آپ بھی نری ڈرپوک ہے، لوگ آپریشن سے بھاگتے اور آپ نارمل کے نام سے بھاگتی ہے۔ مجھے بس تمہاری فکر ہے، اللہ خیریت سے یہ کام کر دے۔ میں اپنی ذمہ داری پہ تمہیں گھر لائی ہوئی ہوں، میں نہیں چاہتی اللہ معافی کوئی اونچ نیچ ہو۔
امسال نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور گال پر پیار کیا۔ اتنے سارے لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، آمین۔ جاؤ جا کر ذرا لیٹ جاؤ، میں جوس بھیجتی ہوں۔ جی اچھا۔ وہ کمرے میں آئیں، شال اتار کر الماری میں لٹکی چادر نکالی اوڑھ رہی تھی جب نجمہ اندر آئی۔ آپ کہاں جا رہی ہے؟ نجمہ کو امی نے امسال کی شادی کے بعد کام کے لیے رکھا تھا۔ دن میں وہ گھر کے کام کرتی اور رات سے پہلے اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ 17-18 سال کی بڑی باتونی لڑکی تھی جس کو بولتا دیکھ کر ہمیشہ امسال کو عاقب یاد آتا، جو اب خیر سے گریجویشن مکمل کر کے اب شام کے توسط سے ایک ادارے میں نوکری کر رہا تھا۔ اتنا اونچی آواز میں گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، تم اس کرسی پر بیٹھ کر 10 گھونٹ میں یہ جوس کا گلاس ختم کرو، اس کے بعد باہر جا کر امی کو میرے جانے کی اطلاع کرنا۔ یاد رکھو اس سے پہلے شور کیا نا تو اس عید پر نیا جوڑا نہیں دلواؤں گی۔ پر بڑی بی بی نے مجھ پر بڑا غصہ کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ لو، یہ پکڑو۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں آئس کریم لے کر کھا لینا، ڈانٹ کا سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے مجھے رشوت خور بنا دیا ہوا ہے۔ یہ رشوت نہیں ہے، ٹپ ہے ٹپ۔ اچھا، میرے نکلنے کے بعد پچھلا دروازہ بند کر کے 3 منٹ بعد کمرے سے نکلنا۔ وہ چادر سے اچھی طرح اپنے وجود کو ڈھانپنے کے بعد دوسرے دروازے سے نکلنے لگی تو نجمہ بولی، جوس تو پیتی جائے، تم پیو، میں باہر سے پی لوں گی، اور آگے بڑھ گئی۔ بغیر آواز پیدا کیے بیرونی گیٹ کا چھوٹا پٹ کھول کر گردن باہر نکالی۔ اب شام کی گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی مگر اس کو دیکھ کر آگے آ کر گیٹ کے سامنے رک گئی۔ امسال کے بیٹھتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جینس کے اوپر کالی شرٹ میں وہ اپنے آدھے سفید سر کے ساتھ بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تھینک یو فار کمنگ۔ مجھے تھینک یو مت بولو، بس واپسی پر جو تمہاری پٹائی ہونی ہے اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس وقت ہمارے سامنے بڑی خوبصورت شام ہے جسے ہم اور خوبصورت بنائیں گے۔ واہ واہ، کیا کسی شاعر کی روح سمائی ہے۔ بس جی، بیوی کی محبت نے شاعر بنا دی ہے مگر کبھی غرور نہیں کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیٹ پر؟ اف اللہ میاں، میں اس لفظ سے تنگ آ گئی ہوں۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے، اتنی پرانی ریلیشن میں ڈیٹ نہیں ہوتی۔ وہ تو بور لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، زندہ دل اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی کے لیے شادی کے 50 سال بعد بھی ہر دن ڈیٹ ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر لوگ تمہیں انتہائی شریف سمجھتے ہیں۔ وہ تو میں ہوں، ہاں جانتی ہوں کتنے شریف ہو۔ ڈونٹ ٹیل می مسز ابسام کہ تمہیں میری شرافت پہ شک ہے۔ کوئی ایسا ویسا تو کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ صرف اس صورت میں کہ تم ہر ہفتے یہ ڈیٹ کھیلنا بند کر دو، اور پلیز بتا دو آج ہم ڈنر کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ آج کا انتظام ذرا ہٹ کر ہے، نہ صرف ڈنر ہوگا بلکہ مووی نائٹ بنائیں گے۔ ہاں 9 منتھ کی ہیویلی پریگننٹ عورت 2.5-3 گھنٹے کے لیے سنیما میں بیٹھے گی؟ دماغ تو ٹھیک ہے، ہم مووی سنیما میں نہیں دیکھ رہے، تو پھر سرپرائز بھی کسی چڑیا کا نام ہے امسال۔ چلو جی، ایک اور سرپرائز۔ اب اللہ کرے میری طبیعت کوئی سرپرائز نہ دے دے، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، ڈونٹ یو وری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر امسال کے بڑے ہوئے جسم پر رکھا اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا، جو آج کل نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی ایک گیٹ پہ روکی، ہارن دینے کی دیر تھی، دوسری جانب سے دروازہ کھل گیا۔ امسال سوالی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی جس کا سارا دھیان سامنے تھا۔ ایک لمبے سے راستے کو عبور کرنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ میرے اس دوست کی جگہ ہے جس کی بیوی ڈاکٹر ہے۔ یاد ہے ہم ان کی بیٹی کی شادی پہ گئے تھے؟ ہاں، تو کیا وہ لوگ اب مستقل یہیں رہتے؟ نہیں رہتے تو وہ اپنے پرانے گھر میں ہیں، مگر آج ادھر آئے ہوئے۔ ہم مزید سوال جواب کو چھوڑو اور نکلو باہر، بلکہ رکو میں مدد کرتا ہوں۔ وہ اپنی جانب سے نکل کر امسال کے دروازے پہ آیا اور دروازہ کھول کر اس کو ہاتھ تھام کر باہر نکلنے میں مدد دی۔ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی امسال کو اپنی کمر میں درد کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی، جو کہ آج کل عام سی بات تھی، اس لیے اگنور کر گئی۔ ان کے ارد گرد لش گرین گراس اور اسی رنگ کے اونچے اونچے درخت تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ورنہ تو آج کل حبس نے ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اگست کا مہینہ تو پسینے چھڑانے کے لیے مشہور ہے کہ اس ماہ میں حبس سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رہائشی عمارت کی مخالف سمت میں چل پڑا۔ آگے مصنوعی پہاڑی بنی ہوئی تھی جس پر سے ہوتے ہوئے لوگ وہ دوسری جانب اترتے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر امسال نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ چکور کی شکل بنا کر چاروں کونوں میں بانس کے ڈنڈے فٹ کیے گئے تھے جن پر لائٹنگ کی گئی تھی۔ کچھ لڑیاں نیچے لٹک رہی تھی، بس زیادہ تر فریم کے اوپری حصے کو ہالے کی صورت گھیرے ہوئے تھے، جس کے اندر ایک 2 سیٹر کالے رنگ کا صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ سامنے میز پہ کھانا سرو کر کے ڈھانپ کر رکھا تھا، اور سب سے دلچسپ چیز وہ 60-65 انچ کی LCD اسکرین تھی جس پر اسی لمحے جان لیجنڈ کے گانے آل آف می کی ویڈیو چلنے لگی تھی۔ ہلکا ہلکا میوزک سارے ماحول کو اور بھی پر اثر بنا رہا تھا۔
امسال نے گردن موڑ کر ابسام کو دیکھا تو آنکھوں میں نمی تھی۔ تمہاری محبت مجھے معتبر کرتی ہے ابسام، مجھے اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے۔ کیا محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے جو آپ کے دل کی اس خوبصورتی سے رفوگری کر دے کہ بھولے سے بھی کوئی غم یاد نہ آئے زندگی پر، اللہ کی ذات پر یقین اور بھی محکم کر دے، انسان کا اس بات پر ایمان کامل ہو جائے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے جو ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے۔ میں گر گئی تھی، اس نے میری زندگی میں تمہیں بھیج کر مجھے پھر سے اٹھا دیا۔ ابسام کی اس کے ہاتھ پر گرفت اور بھی مضبوط ہوئی، ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ آر یو ہنگری؟ وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ یس پلیز۔ دونوں اس چکور کے اندر آئے۔ اوپر کھلا آسمان انہیں ڈھانپے ہوئے تھا۔ ابسام نے اس کے لیے کرسی کھینچ کر پھر اپنی جگہ پر براجمان ہوا۔ اسی پل ایک بابرتی بیرا قریبی کاٹیج سے برآمد ہوا۔ امسال نے بیرے کو دیکھتے ہی ابسام کی جانب بھویں اٹھا کر دیکھا۔ جواب اس نے کندھے جھکا دیے۔ بیرے نے آ کر ڈشز پر رکھے ڈھکن ہٹائے۔ اسٹک کی خوشبو نے منہ میں پانی بھر دیا۔ لیمب اسٹیک کے ساتھ سوس اور روسٹڈ آلو تھے، ساتھ میں ریشین سیلیڈ موجود تھا۔ بیرا دونوں کے گلاسوں میں اسپرائٹ ڈالنے کے بعد میز کے اوپر رکھی موم بتیاں جلا کر واپس مڑ گیا۔ ابسام صاحب، اس ساری سیٹنگ کے پیچھے کس کے ذہن کی محنت ہے؟ تم اس کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہی ہو۔ اس صورت میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی میں بہت متاثر ہوئی ہوں نوازش جناب کی، سچی میں، مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ اپنا ہاتھ روک کر پوری طرح اس کے جانب متوجہ ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں یوں ٹانگیں لٹکا کر کرسی پر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک ہی بیٹھ سکتی ہوں، کیونکہ میرے پیروں کی سوزش اور زیادہ ہو جانی ہے۔ اوہ، مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بیرے کو آواز دی، امسال کو صوفے پر بیٹھنے کا بولا۔ بیرے کے ساتھ اس دفعہ ایک لڑکی بھی آئی، جس کے ہاتھ میں ایک پیروں والا چھوٹا ٹب تھا، جو اس نے لا کر امسال کے سامنے میز پر زمین پر رکھا۔ امسال حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی، جو کہہ رہی تھی میم اپنے پاؤں پانی میں رکھے۔ اس نے کہا مان کر پیر نیم گرم پانی میں رکھ دیا۔ جب وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تب سام اس کی گود میں نیپکن ڈالنے کے بعد کھانے کی پلیٹ اسے تھمائی۔ بیری نے ایک اسٹول صوفے کے قریب رکھ کر اس پہ دونوں کے گلاس اور سیلیڈ وغیرہ رکھ دیا اور دوسرا میز وہاں سے ہٹا دیا۔ سوری، میں میز پہ بیٹھ کر کینڈل لائٹ ڈنر انجوائے نہیں کر پائی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی آئی تھنک پیرنٹس ہونے کی وجہ سے ہمارا کینڈل لائٹ ایسا ہی ہونا تھا۔ ابھی تو اپنا شیرو نانی کے پاس ہے، ورنہ ابھی تک اس ساری سیٹنگ کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوتا۔ ہائے، کیوں یاد کروا دیا؟ اب میں اس کے بغیر یہاں آنے پہ گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا، ہاں، تاکہ جب وہ تمہاری اس گراؤنڈ میں دوڑ لگواتا تو کم از کم لیبر پین تو اسٹارٹ ہوتی۔ اسی وجہ سے میں نے بہت دعائیں کی تھی، یا اللہ اس دفعہ بیٹی مل جائے۔ لڑکے تو 2 منٹ بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے۔ الماس آپا کی بیٹی کتنی کیوٹ ہے، نہ فضول کی اچھل کود کرتی ہے، 3 ہے اور ماں کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور میرا ایک ہے جس نے مجالے کبھی مجھے کسی فنکشن میں سکون سے انجوائے کرنے دیا ہو، اور جب اس نے جوتوں والی پالش سے اپنا فیشیل کیا تھا۔ ابسام کے یاد کروانے پر امسال کو اچھو لگتے لگتے بچا، ہائے میری قسمت، توبہ، پورا ہفتہ اس کے پاس سے شو پالش کی بدبو آتی رہی تھی۔ سارا چہرہ، سارے ہاتھ، بازو، اور اس سارے کام میں اس کو صرف 3 منٹ لگے تھے۔ 3 منٹ کے لیے وہ واصف اپنے کمرے سے نکل کر کچن تک آیا، واپس گیا تو صاحب جی افریقی نژاد بنے بیٹھے تھے، اور جب ٹی وی خراب کر دیا تھا تم آج میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کو دھر لائے ہو۔ وہ ٹی وی مجھے نہیں بھولتا۔ ہائے، اس کی کلر ٹیوب اس قدر شاندار تھی، یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہی لگتا جیسے انسانوں کو اصل میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور شیرو نے اس ٹی وی کو کیسے خراب کیا، یہ بات آج تک صرف ایک مسٹری ہے۔ ابسام خود بھی مسکرا رہا تھا، بولا جو تمہارے ڈریسنگ ٹیبل پر ترتیب سے سجے پرفیوم لپسٹک کے ساتھ ہوئی، مجھے اس پہ دلی افسوس ہے۔ امسال ہنستی چلی گئی۔ اس نے میری ایک لپسٹک نہیں چھوڑی، سب کو توڑ مروڑ کر سارے شیشے پہ ڈیزائن بنائے اکتا کر میں نے وہاں سے ہر چیز ہٹا کر الماری کے سب سے اوپری خانے میں رکھی ہے، کیونکہ دراز کی چابی لگی رہ جاتی ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے۔ ان گزرے 3 سالوں میں شیرو نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، جب ٹھیک نہیں ہوتا تو راتوں کو تمہیں سونے بھی نہیں دیتا۔ کہ اس ساری مشقت نے تمہیں بدل کیا ہے؟ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ کاش یہ نہ ہی ہوتا؟ استغفر اللہ، کیا اول فول بول رہے ہو؟ شیرو میری سب سے بڑی خوشی ہے، وہ جتنا مرضی شرارتی ہے مجھے پھر بھی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں تو ماں ہوں، تم بتاؤ نا، تمہارے آفس کے ڈاکومنٹس پر اس نے چائے گرا دی تھی، کیا اس بات پہ تمہیں اس سے نفرت ہوئی؟ ابسام کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ ایک بہت ہی کانفیڈینشیل فائل تھی، جس کی اور کاپی بھی میرے پاس نہیں تھی۔ اس کے ضائع ہونے پر میرا نقصان بھی ہوا تھا، مگر آئی مسٹ سے مجھے شیرو سے پہلے دن جیسی ہی محبت ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ ہوتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔
اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی باتوں باتوں میں انہوں نے کھانا ختم کیا۔ میرا آ کر برتن لے گیا اور ان کو میٹھا دے گیا۔ جب وہ فالودے کے پیالے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، وہی لڑکی واپس آئی، اس کے پیروں کو پانی میں سے نکال کر تولیے سے خشک کیا، پھر ایک صوفے کی اونچائی کے اسٹول پر رکھ کر دھیرے دھیرے مالش کرنے لگی۔ امسال کو اتنا سکون آیا، بے اختیار آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اب سام اس کو صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے میری پلاننگ کام کر رہی ہے، تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے۔ میری صرف اچھا لگنا بہت چھوٹا کمپلیمنٹ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ بیسٹ ڈنر ہے، تھینک یو۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ مگر ایک بات ابھی بتانی باقی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے یہ کاٹیج کرائے پہ لیا ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بس ایسے ہی، مجھے ایک ہفتے کی چھٹیاں ہے، سوچا آپ آب و ہوا تبدیل کی جائے۔ واہ کیا شاہانہ انداز ہے، تم جو سوچ رہے ہو نا، تمہاری اور میری ماں نے وہ ہونے نہیں دینا ہے۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب ابسام کے فون کی گھنٹی بجی۔ لو جی، ہو گئی دشمنوں کو خبر۔ اس نے بڑبڑاتے فون جیب سے نکالا اور اسکرین امسال کے سامنے کی، جس پہ امی حضور لکھا آ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر امسال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو رانجے، فون اٹھاؤ۔ ابسام نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے فون کان سے لگایا۔ امی جی جی امی جی کے بچے، کوئی عقل ہے یا سارا سر دھوپ میں سفید کیا ہے؟ امی میری عمر صرف 28 سال ہے، اب سر وقت سے پہلے سفید ہو گیا تو میں کیا کروں؟ بڑی باتیں آتی ہے۔ کدھر ہے وہ؟ کون؟ تمہاری بیوی اور کون؟ اوہ، یہ میرے پہلو میں بیٹھی دانت نکال رہی ہے۔ امسال نے ایک ہاتھ اس کے بازو پہ چڑھا۔ کچھ دن سکون سے نہیں نکال سکتے ہو؟ میں تو بڑا خوش ہوں کہ یہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے، میں بھی ذرا آزادی سے 4 دن انجوائے کروں گا۔ مگر اس کو سمجھائے، ابھی آدھے گھنٹے پہلے فون کر کے بولی میرا فالودہ کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، کہیں باہر لے جاؤ۔ اب اگر بات نہ مانتا تب بھی اس نے تانے مارنے تھے۔ خالہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، امی سے پوچھ لے کس کو فون کیا تھا۔ امسال وہ تو پاگل ہے، تم ہی خیال کر لیا کرو۔ اللہ معافی دے، یہ دن یوں لور پھرنے کے نہیں ہیں۔ امی فکر نہ کرے، کسی فوڈ شاپ وغیرہ پہ نہیں ہے، بڑی پرسکون جگہ پہ لایا ہوں، ڈاکٹر بھی قریب ہی ہے، آج رات پر یہیں رہیں گے۔ آپ خالہ کو بھی بتا دینا، ٹینشن نہ لے، میں ہوں نا۔ کیسے ٹینشن نہ لوں؟ تم اپنی بات تو نہ ہی کرو بے وقوف کہیں کے۔ امسال نے دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے بغیر آواز کے نعرہ مارا، یاہو، جبکہ مسکین سی صورت بنائے اپنی امی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا بات کرتی ہے ماں، آپ نے ہی میری صلاحیتوں کی تعریف نہیں کرنی تو دوسرے لوگ کیا میری قدر کریں گے؟ میرے آفس میں مجھ سے زیادہ ذمہ دار آدمی کوئی نہیں ہے، اور آپ ہر دفعہ لاپ آ کے میری ہاتھ پکڑا دیتی ہے۔ دشمن آپ کی بات سے بہت خوش ہو رہے۔ اس کا اشارہ امسال کی جانب تھا۔ 2-4 تسلی کے بول بولنے اور 3-4 وعدے کرنے کے بعد ماتھے سے اندیکھا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، آج آپ کے چھوٹے بیٹے کا انٹرویو تھا، کیسا لگا؟ کیسا گیا؟ اللہ جانے کیسا گیا ہے، وہ تو ایسے تھکا ہوا آیا تھا جیسے انٹرویو دے کر نہ آیا ہو، بلکہ کسی میراتھن میں دوڑ کر آیا ہے۔ آتے ساتھ ہو گیا، پھر اٹھ کر شام سے باہر نکلا ہوا ہے، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی ہے۔ سمرا کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی امی کو بتا دینا کل مری سے واپس آ رہی ہوں، یاد سے میری ساس کو فون کر دے کہ سمرا کو 2 ماہ کے لیے میکے بھیج دے، یہ لڑکی بس میری ناک کٹوائے گی۔ 2 ہفتے مری رہ کر بھی اس کا دل نہیں بھرا۔ ساس اس کی بیچاری بیمار عورت ہے، گھر میں لاکھ نوکر صحیح، پر اس کی ضرورت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے کہہ دینا تھا آرام سے اپنے گھر بیٹھو، جب خیر سے میرے فلک شیر کا بھائی یا بہن آ جائے تو دیکھنے آ جانا۔ یہ نیک کام آپ خود ہی کیجیے گا، میں تو کہتا ہوں بیچاری کے پاس یہ جو 4 دن آزادی کے ہے اس کو گھومنے پھرنے دیں۔ جب عبداللہ کی اسکولنگ اسٹارٹ ہو گئی پھر کہاں ایسے آیا جایا کرے گی۔ ابسام تم اپنی بہن بھائی کی صفائی دینے میں ہمیشہ سے ماہر ہو، میں کون سی اس کی دشمن ہوں، پر انسان کو تھوڑا سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ ساس کی طبیعت بہتر ہو تو جتنے دن مرضی چاہے ہماری طرف رہ لے، کون روک رہا ہے؟ اچھا اب تم اس کا خیال رکھنا، میں فون بند کر رہی ہوں۔ اپنی بہن کو بھی بتا دیجیے گا، یہ نہ ہو 2 منٹ بعد ان کی آدھے گھنٹے کی کال آ جائے، میرا ڈنر درمیان میں پگھل رہا ہے۔ وہ بہت غصے میں ہے، کال نہیں کرے گی، سیدھی چھترول کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خدا حافظ۔ ماں کو جواب میں اللہ حافظ بول کر فون صوفے پر رکھتے بولا، ان لوگوں کے لیے میں نے اپنی اسلام آباد والی جاب چھوڑ دی، اپنا ذاتی گھر کرائے پہ دے کر مستقل ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، پھر بھی یہ لوگ راضی نہیں ہوتے۔ امسال اس دوران لڑکی کا شکریہ ادا کر کے اسے وہاں سے بھیج چکی تھی۔ کن لوگوں کی بات کرو یار؟ یہی میرے اور تمہارے گھر والے، اور کون؟ شرم کرو، کیا بول رہے ہو؟ میں کیوں شرم کروں؟ میں نے شادی شرم کرنے کے لیے نہیں کی تھی، تو کون تمہیں کہہ رہا ہے نقاب پہن کر گھومو؟ ایک تو مفت میں سب گھر والے تمہارے بیٹے کے نخرے دیکھتے، اتنا پیار دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے الٹا صاحب جی نے شکوے پالے ہوئے۔ میں کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ اپنے پوتے بھتیجے بھانجے نواسے کو پیار دیتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے، شکریہ تو ان کو میرا ادا کرنا چاہیے جو اپنی بیوی اور بیٹے کو ان سب سے ملنے دیتا ہوں، ورنہ میں تو تم دونوں کو سب سے چھپا کر رکھوں۔
جہاں صرف میں ہی تم دونوں کو دیکھ سکوں اور میں ہی پیار کر سکوں، کسی اور کے باپ کی اجارہ داری نہ چلے۔ امسال کا چہرہ ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بولی، توبہ توبہ، تم تو انتہائی شدت پسند انسان ہو، شکر ہے دہشت گرد نہیں ہو۔ ہنس لو، اور جو وہ تم 10 دفعہ میرے ماں باپ کو یہ پوچھنا چاہتی ہو نا، کس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ کوئی بچے نہیں ہیں، اگر ان کو کچھ چاہیے ہوگا خود ہی جا کر لے لیں گے۔ وہ تو میں تم سے ہی بھی پوچھتی ہوں، کیا تمہیں بھی پوچھنا چھوڑ دوں؟ میں غیروں کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں۔ امسال ہنستی چلی گئی، جانتی جو تھی سب ڈرامہ کر رہا ہے اپنے ماں باپ کی عزت میں۔ خود افسام نے بھی کبھی حرف نہیں آنے دیا تھا، مگر امسال کو تنگ کرنے کو وقتاً فوقتاً ایسے شگر لگاتا رہتا تھا۔ امسال عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی جب سامنے مووی لگا دی۔ آج پلیز فلم دیکھنے کے دوران اپنی کمنٹری بند رکھنا، نہیں تو میں فلم بند کر دوں گا۔ اچھا ایوے نا رعب جھاڑا کرو، اگر تمہیں مووی دیکھنے کے دوران بولنا اتنا ہی برا لگتا ہے تو تم ضد کر کے ہر مووی میرے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھو۔ تم کافی سمجھدار ہوتی جا رہی ہو۔ جناب میں پیدا ہی سمجھدار ہوئی تھی، نہیں خیر اب اتنی بھی انی ہی نہ ڈالو۔ مووی ہے کس کی؟ بین ایفلیک اور کیون کوسٹر کی کرمنل۔ ہائے میرا فیورٹ بین ایفلیک، اس کی اسمائل میں اتنی معصومیت ہے، بالکل بچوں جیسی۔ تم میرے سامنے اپنے فیورٹ ہیروز کی تعریف کرنے سے پرہیز کیا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا تم جیلس ہوتے ہو بھی سکتا ہوں، تم بھی تو جینیفر لارنس کی تعریف کرتے ہو، میں نے تو کبھی برا نہیں منایا۔ مووی میں بین کے مرنے پر امسال نے نہ صرف آنسو بہائے بلکہ کوسنے بھی دیے۔ کیا تھا جو یہ کیون کی جگہ بین کو اور بین کی جگہ کیون کو لے لیتے، اس سے کیا ہونا تھا؟ بین مووی کے اینڈ تک نظر تو آتا، کیون بھی کلاس کا ایکٹر ہے، پر بین تو بین ہے نا۔ پر اوور آل مووی واز گریٹ، تھینک یو۔ یو آر ویلکم۔ اٹھ کے کہاں جا رہے ہو؟ میں مزید نہیں بیٹھ سکتی، بس چلے بول گئی ہے اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے۔ چلو میں تمہیں بیڈ روم دکھا دیتا ہوں، آرام کرو۔ افسام اسے کمرے میں چھوڑ کر خود واپس باہر آیا۔ ملازم کے ساتھ مل کر ٹی وی اسٹینڈ کھینچ کر اندر کیا، دوسرا کام ملازم نے خود ہی کر لیا۔ جب تک وہ سارے دروازے بند کر کے اندر آیا، امسال جی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ افسام نے کپڑے بدلے، ایئر کنڈیشنر کی کولنگ تھوڑی کم کی اور امسال کے اوپر کمبل برابر کر کے خود بھی لیٹ گیا۔ نیند کی وادی میں اترتے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کوئی خواب دکھ رہی ہے جس میں اس کا جسم انتہائی شدید درد سے گزر رہا ہے، مگر اچانک آنکھ کھلنے پر احساس ہوا خواب نہیں حقیقت تھی۔ پہلے تو اجنبی جگہ دیکھ کر گھبرائی، مگر نیم اندھیرے میں بیڈ پہ موجود افسام کو دیکھ کر سکون ہوا۔ سنو مجھے درد ہو رہی، اٹھ جاؤ، اس نے کہا تو مگر افسام کی نیند میں خلل نہیں آیا۔ اس دفعہ اس نے ہاتھ بڑھا کر افسام کا شانہ زور سے ہلایا۔ گھر جانا ہے، اٹھو۔ اب کیوں فوراً اٹھ بیٹھا؟ کیونکہ نہیں پلیز امی یا خالہ کو فون کرو۔ امسال کی پرنم آواز وہ ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح بیڈ سے نکلا تھا۔ پہلے لائٹ آن کی، پھر اس کے پاس آیا۔ کیا بہت تیز درد ہے؟ اس دفعہ اس نے بس اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ افسام اپنا موبائل لے کر کمرے سے نکل گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر فرحت کو کال کی جو انہوں نے بڑی لیٹ اٹھائی۔ بعد میں پتہ چلا وہ ابھی ہاسپٹل سے آ کر سوئی تھی جب افسام کی کال آ گئی، پر انہوں نے ابھی آئی کہہ کر فون رکھا۔ افسام نے ڈرتے ڈرتے امی کا نمبر ملایا جو کہ دوسری بیل پر اٹھایا گیا۔ ہیلو امی، میں بول رہا ہوں، آپ ذرا واصف کے ساتھ ادھر آ جائیں، میں واصف کے فون پہ ایڈریس ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھا وہی ہوا نا، جلدی سے اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، ڈاکٹر آ رہی ہے چیک اپ کر کے، اگر بولے گی تو ہاسپٹل ہی لے کر جاؤں گا۔ آپ تو آئے، ہاں اب اور کچھ نہیں تو ماں پر رعب ڈالو۔ آدھے گھنٹے بعد دادی نانی دونوں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بھرپور تسلی دی کہ ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان دونوں بہنوں کو ہی بے یقینی تھی۔ ڈاکٹر اندر اپنی نرس کے ہمراہ امسال کے ساتھ مصروف تھی اور باہر یہ دونوں بہنیں افسام کو گھیرے بیٹھی تھی۔ مجھے تو اس ڈاکٹر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں تسلیاں دے رہی ہے حالانکہ نہ ادھر آکسیجن کا انتظام ہے نہ کسی قسم کی کوئی مشنری ہے۔ افسام خود پریشان تھا، اندر سے آتی امسال کی دبی دبی چیخیں دل چیر رہی تھی۔ آپ دونوں نے چپ کرنا ہے یا مجھے ہارٹ اٹیک کروائیں گی؟ بتایا تو ہے، ڈاکٹر کہتی ہے لیبر آخری لمحات میں ہے، اتنا وقت نہیں ہے جو اسے کہیں اور لے جایا جا سکے۔ تو تم اس کو پہلے ہی کیوں نہ لے گئے؟ یہ نوبت ہی کیوں آنے دی؟ جب اس نے مجھے بتایا اسی وقت میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی، اس نے صفائی دی ہی تھی کہ ساتھ ہی اس کی امی بولی، ہائے میرے اللہ، نہ جانے کتنی دیر سے میری بچی درد سے تڑپ رہی ہوگی اور تم اس کے پاس پڑے سو رہے ہوگے۔ ابھی مزید بھی کچھ کہتی پر ڈاکٹر کے بلانے پر دونوں اندر چلی گئی اور وہ دل ہی دل میں اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر موجود تخلیق کی آخری سختیوں سے گزرتی عورت آپ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آپ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس پہ اپنی رحمت کرے۔
اس کی تکلیف میں کمی کرے، اس کو اپنی امان میں رکھے۔ میں نے اس کو آپ کی پناہ میں دیا ہے۔ آپ کی پناہ سے بڑھ کر میرے پاس کوئی قلعہ نہیں جہاں میں اس کو محفوظ رکھ سکوں۔ وہ ننگے پاؤں بیرون دروازے کی سیڑھیوں پہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب اندر سے نومولود کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولی، پھر گردن موڑ کر اندر کی جانب دیکھا۔ وہاں سے آتی خواتین کی ہنسی کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ دروازے سے باہر نظر آتے آسمان کی جانب نگاہ کر کے ہنستے ہوئے بولا، تھینک یو سونیو، تسی گریٹ ہو۔ ابھی دن بھی نہیں نکلا جب دونوں کے گھر سے والد بھی آ گئے۔ صبح تک سمرا بھی بچوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ وہ 2 بیڈ روم کا ہریالی میں گھرا لگژری کاٹیج جو ابسام نے یہ سوچ کر پورے ہفتے کے لیے بک کروایا تھا کہ چھٹیاں یہاں گزارے گا، سب کو اتنا بھایا کہ کوئی بھی وہاں سے نکلنے کو تیار نہ ہوا۔ ساری صورتحال میں امثال کو اپنے شوہر کی شکل پر 12 بجے دیکھ کر ہنسی آتی، جواب میں اس کو مصنوعی گھریوں سے نوازتا۔ اس پر غصہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ 1 ہفتے کی چھٹی گزار کر واپس آفس گیا ہوا تھا، جہاں سے شام ڈھلے ہی واپسی ہوئی۔ سوائے اس کے ابو، دادا اور اعجاز ماموں کے، باقی ساری فیملی سٹنگ روم کے کارپیٹ پہ دسترخوان بچھائے ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ الماس آ نہیں پائی تھی، مگر ہر روز ویڈیو چیٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب پہ سلامتی بھیجتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے سے دور ہی تھا، امثال کی آواز کانوں میں پڑی، جو فلک شیر عرف شیرو کو ڈانٹ رہی تھی۔ شیرو میری جان، ایسے نہ کودو، ابھی تمہاری بہن بڑی نازک سی ہے، اس کے اوپر تمہارا ایک پاؤں بھی آ گیا نا تو مر جائے گی۔ شیرو کی ہنسی اور امثال کی جھنجھلائی آواز، اس نے دروازہ کھولا۔ سرخ ٹراؤزر پہ سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ بیڈ کی پانتی کی جانب درمیان میں کھڑی ہو کر فلک شیر کو پکڑنے کی کوشش میں تھی، جو ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹی فجر بیڈ کے درمیان میں بے خبر سو رہی تھی۔ جب شیرو کو کودتا تو ڈر کے ہاتھ اوپر کو اٹھاتی، ضرور پر جاگتی پھر بھی نہیں۔ آخر بہن کس کی تھی؟ امثال کی نظر شوہر پہ پڑی تو بیٹے کو ڈرانے کی نیت سے بولی، تمہارے بابا آ گئے ہیں، میں ان کو کہتی تمہاری پٹائی کرے۔ بابا پٹائی نہیں کرتے، پاری کرتے، اگر بہن کو رلاؤ گے تو پٹائی ہی کریں گے۔ ابسام کمرے میں داخل ہوتے بولا، شہزادے کیا کر رہے ہو؟ جمپ کر رہا ہوں۔ اس دفعہ پھر اس نے جمپ مارا تو فجر کچھ زیادہ ہی مائنڈ کر گئی، پورے جوش سے رونے لگی۔ شیرو کا منہ زیرو کی شیپ میں کھلا، پہلے حیرت سے ماں کو دیکھا، پھر باپ کو، اس کے بعد فجر کے قریب گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اس کو زور زور سے تھپکنے لگا۔ ابسام تیزی سے آگے آیا اور بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ امثال فجر کی جانب متوجہ ہو گئی، ہتھوڑی کی طرح ضرب مارتے ہو یارا، ابھی اپنا لاڈ پیار دکھانے سے پرہیز کیا کرو۔ جواب میں شیرو منہ بسوڑتے ہوئے بولا، بیبی گندی ہے، کیوں روتی ہے؟ تم ایسا برتاؤ کرو گے تو اس بیچاری نے رونا ہی ہے۔ ابسام اس کو گود میں لیے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ شیرو اس کے پیٹ پر بیٹھ کر اس کے جیکٹ میں لگا پین اتارنے کے چکر میں تھا۔ میں نے بلی لینی ہے، ہاں، تاکہ تم 2 دن میں اس کی گردن مروڑ کر مار دو۔ امثال نے فجر کو چپ کروا کر واپس لٹاتے ہوئے کہا۔ شیرو کو ماں کی بات زیادہ پسند نہیں آئی، جبکہ ابسام مسکراتے بتانے لگا، باہر سمرا اپو کے پاس بلی ہے، جاؤ جا کر لے لو۔ شیرو کی آنکھیں چمک اٹھی، آپو بلی؟ ابسام نے ہنستے ہوئے اس کو اتار کر نیچے فرش پہ کھڑا کیا، دوسرے پلو بلی بلی کرتا باہر بھاگ گیا۔ ابسام واپس لیٹ گیا، جہاں ابسام کا سر تھا وہیں 1 ہاتھ کی دوری پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو صاحب جی کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ابسام کے بالوں کو چھوا۔ ڈارک گرے فارمل سوٹ پر گہری نیلی ٹائی میں وہ صحت مند و توانا ہینڈسم مرد تھا۔ نہیں بس ٹھیک ہی ہے، تم سناؤ طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہارے سامنے ہوں۔ وہ میں نے ایک درخواست کرنی تھی، بولو۔ یہ جگہ سب کو بڑی پسند آئی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہاں 1 ہفتے کی بجائے 1 مہینہ رک جائے؟ ابسام نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، دانت پیستے ہوئے بولا، اور کچھ؟ تھینک یو۔ امثال نے سر جھکا کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، اور کچھ؟ آئی لو یو۔ کیا کہا؟ آئی لو یو۔ آواز نہیں آئی، دوبارہ بولو۔ ابسام سکندر۔ امثال ابسام لوز یو ویری مچ۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ ویری مچ سمجھ آیا، اس سے پہلے جو بولا سنائی نہیں دیا۔ اب کہ وہ اس کے کان کے قریب جھکی اور پوری قوت سے حلق پھاڑ کر چلائی، آئی لو یو۔ وہ اپنے کان میں انگلی مارتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کھلے دروازے سے سمرا شیرو کی انگلی تھامے بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی، ایک تو جب بھی میں کھانا کھانے بیٹھتی ہوں اسی وقت تمہارے بیٹے کو پیچھے آتا ہے۔ بھائی آپ بہرے کب سے ہوئے اور یہاں کیا کر رہے؟ چھک مار رہا ہوں، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ امثال کی ہنسی نے دور تک پیچھا کیا۔ سمرا شیرو کو لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ تنہائی پاتی امثال کو ماضی کی یاد نے ایک پل کو گھیرا تو آنکھ میں بے اختیار نمی آ گئی۔ اپنے رب سے مخاطب ہو کر بولی، بے شک آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے تکلیف کے وقت میں صبر کیا، آپ نے میری تکلیف ختم کر دی۔ بے شک آپ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا حامی اور کوئی نہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اس نے آنکھ سے بہنے والا اکلوتا آنسو صاف کیا اور مسکرا دی۔
ختم شد۔ اس ناول کے بارے میں آپ سے کیا ہی بولوں، بہت ہی خوبصورت، بہت پیاری ناول ہے، مجھے بہت بہت اچھی لگی ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔